تو اگر میں 2016 کے فراز صدیقی پہ یقین نہیں کرتا تو پھر میں 2026 کے فراز صدیقی پہ کیوں یقین کروں؟ آپ ذاتیات پہ حملہ کرتے ہیں، پھر آپ ایتھیسٹ سے سوال یہ پوچھیں گے کہ تم ماں بہنوں سے سیکس کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہ پوچھیں گے کہ تو پہلے یہ تحقیق کر کے تیرا باپ کون تھا؟ تو آپ کو یہ میں روزانہ سنتا ہوں۔ اگر ریلیجن نہ ہو زندگی میں، ایتھیزم ہو، الہاد ہو، تو زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس کو لالی پاپ سمجھتا ہوں جو ہمیں دے رہے ہیں پچھلے کئی سال سے۔ دیکھیے یہ تو آپ نے بڑی دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ Today's episode is a special one. It's an interview with Dr. Faraz Siddiqui, who is a medical doctor but also an ex-Muslim and an atheist. Faraz has his own channel called A Billion Neurons. As you know, my channel, History, Religion and Philosophy, targets mainly an English-speaking audience. Faraz's channel, on the other hand, targets mainly a Urdu-speaking audience. Today, we decided to have a halfway house and target people who are mainly bilingual, hopefully speaking both English and Urdu. Before we go on to the main interview, please make an effort to subscribe to my channel. I know most of you enjoy the content, but only 25% are actual subscribers. As you can appreciate, it takes a lot of time, effort, and dedication to produce this content. Without any further ado, Faraz Siddiqui. فراز صدیقی، ویلکم ٹو دا شو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے حامی بھری آج کی اس گفتگو کے بارے میں۔ فراز، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ہو از فراز صدیقی، اپنی جرنی کے بارے میں مجھے بتائیے اینڈ ٹیل می واٹ لیڈ یو ٹو ایتھیزم۔ بہت شکریہ نور صاحب بلانے کے لیے۔ واٹ لیڈ ٹو ایتھیزم واز ایکچولی مائی انکلینیشن to prove Islam is true. تو میں مسلمان ہوں، پیدا ہوا and I was a very strong Muslim, at least philosophically, if not offering prayers all the time or fasting all the time. I read a lot, but then in 2020, I was set in my career. I have finished my residency, finished my training, got a good job, started a family. So now at age 40, I was like, okay, maybe what is my purpose of life? What should I do? So اس پہ پھر مجھے خیال آیا کہ I should try to prove Islam is true among all the religions. So then I really started studying atheism. But what it led me to it is my own examination of my own belief without the idea that this is the ultimate true belief. So as soon as I started objectively and critically examining my own faith, I started losing it. And almost a year ago, Ramadan 2024, it dawned on me that I am no longer a believer. That's it. فیئر انف۔ تو ظاہر ہے یہ تو ایک اپ شارٹ سمری تھی فراز۔ کچھ میں اس کو اسپیسیفکس میں جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ظاہر ہے بہت ساری اسپیسیفکس ہوں گی، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہوگا ہر چیز کو ڈسکس کرنے کا۔ جی لیکن مجھے کچھ چیزیں بتائیے کہ جن کو پڑھنے کے بعد، جن کی ڈیپتھ میں اترنے کے بعد آپ کو یہ محسوس ہوا کہ they don't make sense on a logical basis، جن چیزوں نے آپ کے اوپر زیادہ انفلوئنس کیا۔ سب سے پہلے تصور خدا جو قرآن مجید میں یا اسلام میں خدا کا تصور ہے، اس نے مجھے اپیل نہیں کیا جب میں نے اس کو when I started examining it more closely. It didn't make sense. اس کے بعد the problem of human suffering، کہ یہ جو ایول ہم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہم ایک ارحم الراحمین خدا جس نے رحمت للعالمین کو بھیجا اس دنیا میں، that didn't make sense. Then I think the most strongest point was the Quran itself. So we always take Quran as the miracle of linguistic, miracle of God, the last and ultimate speech of God to human beings. لیکن جب جیسے ہی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں at a human level، پھر اس میں کچھ ملتا نہیں ایسا۔ It does not contain any knowledge that already not known by humans at that time, 7th century. It's very time bound, like it talks about people and humans that are existing in that era. It's not universal. It's also time bound and it's also geographically bound. For example, Quran only talks about what is there available to the people of the Levant at that time. It had no clue about people living elsewhere in the world, for example, India or China. I'm not saying that it should have that, but it should appeal to the ideas of those people. So the strongest point, if you ask me, کہ قرآن مجید جو ہے وہ کہیں سے بھی ایک ڈیوائن کلام نہیں لگا. It's a human creation by all means, with all due respect to Muslims who are listening. Sure. So یہ کچھ چیزیں تھیں جنہوں نے آپ کے اوپینین کو سوئے کیا۔ اچھا فراز، آپ کی جرنی آپ نے بتایا 5 سال ہو گئے، 5-6 سال ہو گئے اس کو شروع کیے ہوئے۔ جی اگر میں 2016 کے فراز صدیقی سے پوچھوں کہ خدا کا وجود ہے
اور کیا اسلام ایک حقیقی اور سچا مذہب ہے؟ تو 2016 والا فراز صدیقی مجھے کیا جواب دے گا؟ جی بالکل، اسلام 100% سچا مذہب ہے. رسول اللہ بالکل اللہ کے رسول تھے، اور قیامت بالکل آئے گی اور آپ سے ایک ایک چیز کا حساب کتاب لیا جائے گا. میں یہی کہوں گا آپ کو. تو اگر میں 2016 کے فراز صدیقی پہ یقین نہیں کرتا تو پھر میں 2026 کے فراز صدیقی پہ کیوں یقین کروں؟ ایویڈنس، کہ اس وقت آپ کے پاس ایویڈنس تھی. جیسے 2016 کا جو فراز تھا وہ صرف اسلام کو جانتا تھا، وہ کسی اور مذہب کو نہیں جانتا تھا، وہ مذاہب کی ہسٹری کو نہیں جانتا تھا. تو اس لیے اس کو لگتا تھا کہ جو بھی اس نے جس مذہب پہ وہ پیدا ہوا ہے وہی سچا مذہب ہے. صرف اس کی پیدائش ایک مذہب میں، ایک فرقے میں، اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ وہ سچا ہے. لیکن 2025-2026 کا فراز جو ہے وہ آپ کو بہت سارے کوشش کر سکتا ہے دلائل دینے کی کہ ایسا کیوں نہیں ہے. یعنی 2016 کا فراز جو تھا اس کا ویژن ٹنل ویژن تھا، اس کو صرف یہ پتا تھا کہ جس پہ وہ پیدا ہو گیا وہی سچا ہے. لیکن 2025-26 کا جو فراز ہے اس کا جو ویژن ہے وہ براڈ ہے، وہ ہیومن بینگز کو ایز ہیومن بینگز ٹریٹ کرتا ہے رادر دین ایز مسلمز اینڈ نان مسلمز. یہ میرے خیال سے بہت بڑا فرق ہے. تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کمپیریٹیو تھیولوجی جو ہوتی ہے، مختلف مذاہب کا آپس میں جو تقابلہ ہوتا ہے یہ دنیا کے اندر، ہمیں جیسا کہ پتا ہے 5,500 مذاہب ہیں، جب ان کا تقابلہ آپس میں کیا ہے تو دیٹ امپاورز یو، دیٹ گیوز یو اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو. Probably, لیکن میں اس کو تھوڑا سا یہ کروں گا کہ what empowered me really made me change my mind is the collective human experience. What I learned that wherever human being existed, they had formed similar ideas about life after death. So that cannot be divine. مطلب یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ کسی ایک خدا کی طرف سے ہو، کیونکہ ان کے کانسیپٹس میں بہت زیادہ فرق موجود ہے. آفٹر لائف کا کانسیپٹ اگر لے لیں جو کہ موسٹ کامن بلیف سسٹم ہے تمام ریلیجنز میں، اس میں اتنے زیادہ فرق موجود ہیں کہ وہ کسی ایک خدا کی طرف سے آیا ہوا ممکن نہیں ہو سکتا. آئی تھنک دا کریکٹ ٹرم وڈ بی ناٹ دا comparison of religion but the analysis of human behavior towards life and reality of life throughout ages. میرے خیال سے یہ زیادہ، میں اگر اس کو ڈیفائن کروں گا تو میں اس کو اس طرح ڈیفائن کرنا چاہوں گا. اسلام کے اندر فطرہ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ ہم لوگ ایک مذہبی فطرت کے اوپر جو ہے ایک پیدا ہوئے ہیں. اس میں اہل الست کا بھی ذکر آتا ہے، جس میں قرآن نے حوالہ دیا ہے کہ ہم سے پہلے ایک پیکٹ لیا گیا تھا جس کی میموری ہمارے اندر نہیں ہے. پھر اس تھیم کو ایکسپلور کیا جاتا ہے کہ ہمارے اندر ایک فطرہ ہے جو شاید اہل الست سے ہمارے اندر پیدا ہوئی، اور ہم اس کے اوپر، ہر انسان اس کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اور بعد میں چونکہ وہ مختلف اگر گھرانوں میں یا ریلیجیس کلچر میں پیدا ہوتا ہے تو ڈیویٹ کر جاتا ہے اپنی فطرہ سے. اس کانسیپٹ کے اوپر، اس پیورلی اسلامک کانسیپٹ کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ اب یہ کانسیپٹ اول تو مکمل اسلامی نہیں ہے. ایوری ریلیجن جو یہی کہتا ہے کہ آپ کی جو فطرہ ہے، اور پھر فطرہ کو اگر میں ڈیفائن کروں گا تو دو طریقوں پہ. ایک تو یہ فطرت ہوتی ہے کہ جس کو مذہبی لوگ مانتے ہیں کہ بھائی آپ پیدا ہوئے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کے اندر انیٹ ایک آئیڈیا ہے گاڈ کا. اور ایک فطرت وہ ہوتی ہے دیٹ از جسٹ لائک what our sight and our hearing, کہ اٹس اے موڈیلٹی آف نالج that what you understand through it. سو جیسے اگر آپ کے پاس فنکشننگ برین نہیں ہے تو آپ کی آئیز، آپ کو آنکھیں کچھ دکھا نہیں سکتی. اگر آپ کے پاس فنکشننگ برین نہیں ہے تو آپ کو سننے کے باوجود بھی اس کو سمجھ نہیں سکتے. تو فطرت جو ہے اٹس جسٹ اے موڈیلٹی آف انڈرسٹینڈنگ، اٹ از ناٹ اے سورس آف نالج. یہ خود سے علم کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن اس کے ذریعے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. اب جہاں تک وہ بات ہے کہ ہم سے عہد الست لیا گیا تھا، سو دیٹس اے اسٹوری دیٹ a lot of religions has come up with. You have no memory of it. جیسے کہ اس کی ایک آسان جو کمپیریزن ہے وہ آواگون کا تصور ہے جو جینزم میں، ہندوازم میں ہوتا ہے کہ آپ کے جو آپ کے کرم ہیں، جو آپ کے ایکشنز ہیں ایک جنم میں، وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگلے جنم میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا. لیکن آپ کے پاس اس کی کوئی میموری نہیں ہوتی. آپ کبھی نہیں جان سکتے کہ پچھلے جنم میں آپ کیا تھے. آپ اپنا سب کچھ بیس کرتے ہیں یہاں پہ کہ اگر میں اس جنم میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس صحت ہے، میں ایک بائی آل مینز ایک سکسیسفل انسان ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا پچھلا جنم اچھا ہوگا. بالکل ایسے ہی اگر آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو آپ یہ مان لیں گے کہ میرے ساتھ ایک عہد الست لیا گیا تھا جس پہ میں نے خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے یہ بھی چوز کیا تھا کہ میں جو ہوں وہ کس طرح کا ایگزام اس دنیا میں دوں گا. اچھا، یہ جو آخری والی بات ہے یہ ہمارے پرانے اسکالرز نہیں کہتے، یہ ہمارے نئے اپولوجیٹکس یہ بات کہتے ہیں، اور اس کو پھر وہ اسی طرح جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بیکاز اٹ سپوز ٹو بی این ایگزام، یہ ایک امتحان تھا اس لیے اس کی میموری آپ سے لے لی گئی.
تو یہ سب تصورات جو ہیں یہ آپ کی ایک کہنا چاہیے ایک میٹافزیکل ریالٹی کو آپ ماننا چاہتے ہیں، اس کی ایکسپلینیشن نہیں، اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے. کیونکہ جو بھی ہمارے پاس آج موجود ہے، اگر کوئی میٹافزیکل ریالٹی ہوتی تو اس کی دلیل ہمیں اس دنیا سے ہی ملنی چاہیے تھی. اس کی دلیل جو ہے وہ میری جغرافی ڈیسائیڈ نہیں کرے گی. اگر میں پاکستان میں پیدا ہو گیا تو میں عہد الست کو حقیقت مانوں گا. اگر میں جو ہوں وہ بھٹنڈا میں پیدا ہو گیا، ممبئی میں پیدا ہو گیا، تو پھر میں جو ہوں وہ ایک اس تصور کو، جنموں کے تصور کو درست مانوں گا. اگر میں جو ہوں وہ یہودیت میں پیدا ہو گیا، اسرائیل میں پیدا ہو گیا، تو پھر میں یہ مان لوں گا کہ میں تو بخشا ہوں کیونکہ آئی ایم ون آف دا چوزن فیو آف دس ورلڈ. تو یہ جغرافی ڈیسائیڈ کر رہی ہے، اس وجہ سے میٹافزیکل ریالٹی درست نہیں لگتی. فراز، اسٹیئنگ آن دس سبجیکٹ آف کمپیریٹیو تھیولوجی، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ مختلف مذاہب کے اندر جہاں پہ آپ پیدا ہوتے ہیں وہ کلچر ڈیسائیڈ کرتا ہے، شیپ کرتا ہے آپ کی ویوز کو، انکلوڈنگ ریلیجیس ویوز. اچھا، اس میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ جو خدا کا کانسیپٹ جو ڈیولپ ہوا مختلف کلچرز میں، مثال کے طور پہ لیوانٹ کا جو لیوانٹ کا ایریا آپ لے لیں، جو جسے ہم عرب ایریا کہتے ہیں، اسرائیل وغیرہ جہاں پر ہے، 2500-3000 سال سے وہاں سے خدا کا جو جوڈیزم سے خدا کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا. ارلی بکس کے اندر خدا کا کانسیپٹ وہاں پہ جو ہے وہ مونوتھیسٹک خدا نہیں ہے. ایون اولڈ ٹیسٹیمنٹس کے اندر، جوش بائبل کے اندر ایک وہ جو ہے پولیتھیسٹک قسم کا کانسیپٹ ہے. نہ صرف یہ ہے بلکہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ خدا جو ہے دیور مکسنگ فریلی وتھ پیپل. جو خدا تھے ان کے گریک میتھولوجی کے خدا بھی اور جیوڈیزم کے خدا بھی، دیور ہیونگ سیکس ود مورٹل فیمیلز، جیسے ہرکلیس اور روملس کی ایگزامپل ہے. دے یوز ٹو ریسل ود پیپل، فار ایگزامپل جیسے ہمارے جیکب ہیں، حضرت یعقوب جن کو عربی میں کہا جاتا ہے، جینیسس میں لکھا ہوگا خدا نے ان سے کشتی کی باقاعدہ. تو خدا اور انسان کا ایک بڑا کلوز ریلیشن شپ تھا. اس کے بعد جب جیوڈیزم ایسا ایوالو ہوا، کرسچینٹی ایوالو ہوئی، اسلام میں مختلف مذاہب آتے رہے، تو خدا پھر زمین اور مکان سے جو ہے وہ مبرہ ہو گیا. وہ ایک مونوتھیسٹک ٹرانسینڈنٹ گاڈ بن گیا. لیکن یہ صرف ایک پہلو ہے کہانی کا، کچھ اور بھی پہلو ہیں. فار ایگزامپل ہندوازم کے اندر ویداز آئی، ویداس کے بعد اپنشادز آئے. انہوں نے خدا کے کانسیپٹ کو ایک ڈیٹی سے برہمان کے اندر تبدیل کر دیا کہ وی آر آل دا سیم. جو زمین پہ جو کچھ بھی ہے وہ پرتو ہے ایک برہمن کا. تو انہوں نے اس کو ایک ڈیسٹک گاڈ بنا دیا ایز کمپیئر ٹو اے تھیسٹک گاڈ. مسلمانوں کے اندر بھی آیا. ابن عربی نے کچھ ایسا ہی، جو روی شنکرا کا جو ادویتا ویدانتا کا جو کانسیپٹ تھا، ابن عربی نے بھی ایسا ہی کانسیپٹ دیا وحدت الوجود کا، کہ سب دنیا ایک ہی ہے، ہم صرف اس کے مختلف پرتوں ہیں. ملا سدرا ہیں شیعہ فلسفر، انہوں نے کہا کہ یہ ہم لوگ جو ہیں وہ ڈفرنٹ گریڈیشن ہے خدا کی ایمنیشن کی. تو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ خدا کی ایوولوشن ہے، خدا کے جو امیج کی، وہ مختلف جگہوں پہ مختلف طریقے سے ایوالو کرتی رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ انسانوں کو اس بات کی کیوں ضرورت ہے کہ خدا کا امیج مختلف طریقے سے مختلف فلسفیز کے اندر ایوالو ہو؟ دیکھیے، یہ تو آپ نے بڑی دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہ سارا آپ نے بتا دیا وہ پورا لیوانٹ کا اور انڈیا کے ریلیجنس کا. مذہب جو تھا فرام دا بگننگ، جو انسانی جو علم ہے، جو شعور ہے، جو انسانی کانشیس اسے سمجھنا شروع کیا، تو اس نے اسٹیجز میں سمجھنا شروع کیا. سب سے پہلے اس نے جو ایکسپلین کیا وہ ریلیجن سے اس کو ایکسپلین کیا، اس کے بعد فلسفی سے ایکسپلین کیا، اور آج سائنس سے ایکسپلین کر رہے ہیں. ہمارے جو بچے یا ان کے بچے پیدا ہوں گے تو شاید آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہماری ریالٹی کو ایکسپلین کرے گی. تو جب مذہب انسان نے پیدا کیا تو اس کو وہی سوالوں کے جواب اسے دینے تھے جو اس وقت اس کے سامنے موجود تھے. بارش کیسے ہوتی ہے، بیمار کیوں ہوتے ہیں، مرتے کیوں ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، میں خواب میں اپنے مرے ہوئے لوگوں کو کیوں دیکھتا ہوں، مجھے نائٹ میئرز کیوں آتے ہیں. اس کے لیے مذہب کی ایکسپلینیشن پیدا ہوئی، اور پھر وہ خدا ویسا ہی تھا جو انسانوں جیسا تھا. جزوس کو آپ لے لیں یا باقی جو گریک گاڈس تھے وہ بالکل انسانوں جیسے تھے. ہندوؤں کے جو خدا تھے وہ بالکل انسانوں جیسے تھے، کہ گیتا کے اندر جو ہے وہ ارجن کے ساتھ وہ بھگوان آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کی گھوڑا گاڑی چلاتا ہے اور اس کو کرما اور دھرما کا فرق سمجھاتا ہے. یعقوب علیہ السلام کے ساتھ آپ نے مثال دی کہ کشتی لڑتا ہے. تو لیکن جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا گیا ویسے ویسے خدا کو اس کو ایکسپلین کرنا پڑا کہ ایسا آپ کیوں نہیں ہے. تو ویسے ہی اس خدا کے تصور میں بھی تبدیلی آتی گئی. پہلے خدا جو تھا وہ ہمارے درمیان رہتا تھا، لیکن پھر اس کو ماؤنٹ اولمپس پہ رکھ دیا گیا. جب ماؤنٹ اولمپس پہ اس کو رکھ دیا گیا تو پھر سوکریٹیز جیسے لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ یہ کیا مذاق ہے، ایسا تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو پھر اس کو ماؤنٹ اولمپس سے اٹھا کے آسمانوں پہ بھیج دیا گیا، لیکن تب بھی وہ کمیونیکیٹ کرتا تھا. پھر جو ہمارے مذاہب جو آئے، جو لیوانٹ کے مذاہب تھے، اس میں بھی یہی تبدیلی آتی رہی
کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے انسان کا علم ترقی کرتا رہا ویسے ہی خدا ہمارے علم سے، ہمارے شعور سے، ہمارے حواس سے دور ہوتا گیا. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی آپ خدا کو اپنے شعور کی گرفت میں، اپنے حواس کی گرفت میں لائیں گے یا اپنے علم کی گرفت میں لائیں گے، آپ کو اس کو ماننا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ اس کی کوئی دلیل آپ کے علم میں نہیں ملتی. تو اسی لیے اس کو دور سے دور ثم الورا الورا ورا الورا کرتے رہے کہ اس کی آپ آج جو ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ گاڈ از میٹا فزیکل. وائی؟ بیکاز this universe which is physical does not contain any evidence for it. And why it doesn't contain evidence? Because it's metaphysical. تو یہ سرکولر آرگومنٹ ہے جو ہم دیتے ہیں، جو مانتے ہیں کہنا چاہیے، کہ چونکہ خدا ہمارے حواس سے ماورا ہے اس لیے ہم اسے کبھی جان نہیں سکتے. آپ کو لیپ آف فیتھ اسے لینی ہوگی سورن کیرکیگارڈ کے الفاظ میں، یو نیڈ اے لیپ آف فیتھ ٹو بلیو. تو یہ اسی لیے ہے کہ جیسے جیسے آپ کا علم بڑھتا گیا ویسے ہی آپ کو خدا کو ریڈیوس کرنا پڑا فزیکل ریلم سے ایک نان فزیکل ریلم کی طرف. یعنی 3000 سال کی خدا کی تاریخ اگر دیکھیں صرف جوڈیزم میں تو وہ ایکسٹریملی فزیکل ہے، وہ انسان کے ایکسپیرینس کے اندر ہے، وہ انسان کا وہ ایکسپیرینس ہے جو اسے دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں کے ساتھ وہ محسوس کرتا ہے. لیکن جیسے جیسے آپ آتے ہیں کرسچینٹی کی طرف، یعنی جیزس جو تھے وہ بھی گاڈ انکارنیٹ ہی ہم انہیں کہتے ہیں، کہ جیزس کے بعد جو ہے وہ خدا ہمیں میٹا فزیکل بنانا پڑا، کیونکہ ہمارا اپنا ایکسپیرینس یا ہمارا علم جو ہے وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پاتا. اس لیے خدا جو ہے وہ انسانوں میں چلتا پھرتا تھا، سیکس کرتا تھا، جنگوں میں حصہ لیتا تھا، غصے میں آتا تھا، جیلس ہوتا تھا، جیسے کہ بائبل کے اندر بھی کہ یور گاڈ از اے جیلس گاڈ، جو یہوی کا کانسیپٹ ہے. لیکن پھر وہ ہیومن ایموشنز بھی اس سے ہم نے سب نکال لی، آہستہ آہستہ ساری ہیومن کوالٹیز اس سے نکال لی، اور ہم نے اس کی فزیکلٹی بھی اس سے لے لی، تاکہ اس پہ بلیف کرنا جو ہے وہ لیپ آف فیتھ ہمارے لیے ممکن ہو سکے. کیونکہ جیسے ہی آپ خدا کو فزیکل بنا دیں گے، یا کہنا چاہیے ہمارے ایکسپیرینس کے ساتھ اسے نتھی کر دیں گے، تو پھر آپ اس کو مان نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. That's why you have no choice but to make God metaphysical. That's how I understand it. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور مختلف فلسفی، مختلف ریلیجنس کے اندر، جیسے جوز کے اندر کبالاز ہو گئے، ہمارے اندر صوفیز ہو گئے، کرسچنس کے اندر نوسٹکس ہو گئے، یہ خدا کے کانسیپٹ کو مسٹسزم ہی بنا کے پیش کرتے ہیں کہ وہ جو ہے بالکل ایک بالکل الگ چیز ہے. خاص طور پہ ہمارے ہاں جو ایکسٹریم اس کو لے کر جایا جاتا ہے، جیسے ہمارے اسماعیلی شیعوں کے اندر جو نظاری شیعہ ہیں وہ یہ تک کہتے ہیں کہ گاڈ، جو ان کی ڈیوائن سمپلسٹی کی جو تھیوری ہے، کہ گاڈ کے نہ کوئی ایٹریبیوٹس ہیں، بس اس کا ایک ایسنس ہے. ہی از جسٹ دیئر. جو بھی اس کی کوالٹیز بتائی جاتی ہیں، جیسے خدا جو ہے رحیم ہے، کریم ہے، وہ اس کے ایسنس سے بالکل مختلف ہیں. یعنی کہ ان کے نزدیک جو مونوتھیسٹک گاڈ ہے، اٹس کمپلیٹلی اینڈ اٹرلی ڈیوائنلی سمپل، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کوالٹی نہیں ہے. تو یہ جو فلسفیانہ مباحث رہی ہیں خدا کے وجود کے بارے میں، اور اس کو جیسا کہ آپ نے کہا کہ سپریٹ کیا گیا ہے کلچرز کے ساتھ، as we have grown to know more and more science and as we had more and more explanation. آج سے اگر 3000 سال پہلے آپ ایجپٹ میں ہوتے اور جا کے کہتے کہ جو سن ہے it's just a fusion of hydrogen atoms، تو آپ کو ہیریٹک قرار دیا جاتا، کیونکہ اس وقت تو سورج جو تھا وہ تو اس وقت خدا تھا، خدا ہی مانا جاتا تھا. اچھا فراز، آپ نے شروع میں پرابلم آف ایول کا ذکر کیا تھا کہ یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی یہ چیز تھی جس نے کہ آپ کو موو کیا. اور حقیقت یہ ہے کہ پرابلم آف ایول کو جو ایتھیسٹ ہیں وہ اموویبل بولڈر آف ایتھیزم کہتے ہیں، کہ یہ وہ آرگیومنٹ ہے کہ جس نے بے انتہا لوگوں کو ایتھیزم کی طرف کنورٹ کیا. اچھا، اس کے مختلف جو تھیسٹک لوگ ہیں، مذہبی لوگ، مختلف جواب دیتے ہیں. فری ول تھیوڈیسی ہے، کیریکٹر بلڈنگ تھیوڈیسی ہے، زندگی جو ہے ایک امتحان ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد ہے. لیکن اس میں کچھ ایسے ایتھیسٹ ہیں جیسے کہ ایلیکس اوکونر ہو گئے یا پھر پیٹر سنگر ہو گئے، یہ اس کے بارے میں ایک آرگومنٹ پیش کرتے ہیں جس کے میں آپ سے ویو آپ کا لینا چاہتا ہوں. وہ ہے اینیمل سفرنگ، کہ اینیملز کی کانشیسنیس کا وہ لیول تو نہیں ہے جو ہمارا ہے. نہ ہی مذاہب یہ کہتے ہیں کہ اینیمل جو ہیں ان کی کوئی جنت یا دوزخ ہے. تو اینیملز کے اوپر جو سفرنگ انفلکٹ کی جاتی ہے، ایک تو انسان بے انتہا سفرنگ انفلکٹ کرتے ہیں، پھر اینیملز کے اوپر سفرنگ جو ہے وہ انفلکٹ کرتے ہیں. اس کو کیسے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے پرابلم آف ایول کے ذریعے؟ So from theistic point of view, all animals are tools، یعنی کہ وہ آپ کے ہاتھ میں دے دیے گئے، جیسے قرآن مجید میں بھی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا. تو they are tools for you. Once you establish the superiority of human existence، کہ
you are created in the image of God and you are what we call in Arabic اشرف المخلوقات, کہ آپ مخلوقات میں سب سے شرف پر ہیں. And the reason for creation is for God to see that if I have given consciousness to someone, a creation, will it accept me or not. تو یہ بتایا جاتا ہے کہ خدا نے انسان کو بنایا کہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اسے مانے یا نہ مانے, جو کہ سورہ بقرہ میں بتاتے ہیں کہ میں ایک زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں, اور پھر فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تو بہت خون خرابہ کرے گا, تو کہے گا میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے. لیکن وہ خون خرابہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہے, وہ جانوروں کے ساتھ بھی ہے. اور اس نے چونکہ آپ کو اشرف المخلوقات کا ٹائٹل دے دیا, تو اس کے بعد آپ کے لیے سب چیز جو ہے وہ آپ کے ٹولز بن گئے. آپ ان کے ساتھ جو چاہے کریں, آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا. آپ جانوروں کو ماریں, قتل کریں, ان پہ ایگزامینیشن کریں, ان سے آپ سرجری سیکھیں, ان پہ آپ شیمپو اور آئی ڈراپس کریں, سب کچھ جائز ہے. ان کا گوشت کھائیں, ان کو مطلب اٹس کرولٹی ایٹ اٹس پیک. لیکن مذہبی پیراڈائم کے اندر وہ بالکل جسٹیفائڈ ہے, بیکاز ایوری تھنگ ان دس ورلڈ از کریٹڈ فار یو. جب سب چیزیں آپ کے لیے بنائی گئی ہیں, جیسے اگر میں آپ کو جو ہے وہ ایک بڑی قیمتی گھڑی آپ کو تحفے میں دوں اور کہوں کہ بھائی یہ آپ کی ہے, آپ جس سے دول چاہے کر آپ اس کو پھینکیں, توڑیں, کیا کچھ بھی کریں, مطلب وہ آپ کی ہے نا. تو جیسے جب جانوروں کو آپ کے کنٹرول میں دے دیا گیا, تو جو ہے پھر آپ ان کے ساتھ جو چاہے کریں, پھر اس پہ مورالٹی کا سوال تھوڑی بنتا ہے. مورالٹی کا سوال تو صرف وہاں بنتا ہے ویئر یو ڈونٹ ٹیک any living being not as an object. As soon as you create a objectification in your mind of a human being, of a living being, تو پھر آپ اس کے اوپر morality کا سوال نہیں بنتا. That's why suicide bombers do what they do. کیونکہ انہوں نے objectify کر دیا کہ یہ انسان نہیں ہے, یہ تو جو ہے ہمارے ٹولز ہیں ہمارے مقصد کے لیے, اور ان کا جو سیکریفائس ہونا ہے وہ بالکل خدا کے بڑے مقصد کے لیے, وہ بالکل ٹھیک ہے. تو بالکل ایسے ہی جانوروں کا کھانا, ان پہ ظلم کرنا, یہ ہمارا بڑا مقصد جو ہے کہ ہم اپنا پیٹ بھر سکیں, خدا کی رحمت کو ہم دیکھ سکیں کہ اس نے کیسی لذیذ چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں, کتنے طرح کے گوشت پیدا کیے ہیں اس نے ہمارے لیے. تو اس بڑے مقصد کے لیے, یعنی خدا کی رحمت کو کہنا چاہیے ایکسیپٹ کرنے کے لیے, اس کا شکر گزار ہونے کے لیے ہمیں یہ ظلم کرنے پڑتے ہیں. تو اگر میں جو ہوں وہ ایک ٹینڈر اسٹیک نہیں انجوائے کروں گا, تو میں کبھی بھی خدا کی رحمت کو کیسے مانوں گا کہ اس نے میرے لیے اتنی لذتیں پیدا کی, یا میرے لیے جنت میں ہر طرح کے گوشت موجود ہیں. تو مجھے تو کھانا پڑے گا نا یہاں پہ, مطلب میری تو مجبوری ہے کہ میں ذبح کروں اور ٹکے اور کباب اور سب اڑاؤں, پھر میں کہوں کہ یار دنیا میں اتنے مزے, تو آخرت میں تو جو ہے وہ کیا ہی مزے ہوں گے. تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ ریلیجس پیراڈائم میں صرف ہیومن جو ہے وہ ہے, باقی ہر چیزیں زندہ تو ہیں لیکن وہ آبجیکٹس ہیں, اور وہ آپ کے لیے ہیں فار اے گریٹر پرپز. سو وہ آپ اس پرپز کو فلفل کرنے کے لیے آپ ظلم کرتے ہیں, اور یہی آبجیکٹیفیکیشن جو ہے ہر ظلم کی وجہ ہوتی ہے. جو ہے وہ یہودیوں کو اسی لیے مارا نازیز نے, کہ اسی وجہ سے کولونائز کیا, اسی وجہ سے کہ وائٹ ریس از دا سپیریئر ریس, سو وی آر الاؤڈ ٹو کولونائز. ہم ان کو تعلیم دیں گے, کچھ اور دیں گے, پھر ان سے ہم ان کا گولڈ لے لیں گے, لینڈ لے لیں گے, ان سے سلیوز لے لیں گے, بٹ وی آر گیونگ سم تھنگ ٹو دیم اینڈ وی آر فلفلنگ گاڈس پرپز. تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ جیسے ہی آپ کسی لیونگ آرگینزم کو جب آپ ایک آبجیکٹ بنا دیتے ہیں بیکاز آف سم گریٹر گڈ دیٹ یو بلیو دیٹ یو آر بورن فار اور بورن ود, سو اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. لیکن اینیمل سفرنگ جو ہے اس کی مذہبی پیراڈائم میں اور کوئی ایکسپلینیشن میرے خیال سے بنتی نہیں. یو کی ناٹ ایکسپلین اٹ اینی ادر وے. کیا آپ کے خیال میں ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں؟ I mean absolutely not. لائف جو ہے پلانٹ ارتھ پہ تقریباً 4.5 بلین ایئرز اگو سانو بیکٹیریا سے شروع ہوئی, اور ہماری جو کرنٹ فارم ہے ہومو سیپینس, وی آر اراؤنڈ 100,000, estimate 200,000 years. In the bigger scheme of things, we are just there as a speck, small speck, as you know, in a very small period of time. ہمیں عموماً اشرف المخلوقات کیوں کہا جاتا ہے؟ Is it because of our consciousness and intelligence? Yes. So human beings have achieved what no other living creature could achieve or can never achieve. So I mean, if we had other humans to compete with, تب ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات نہیں سمجھتے. فار ایگزامپل ہومو ہیبلس جو تھا وہ 1.9 to 2 ملین ایئرس تک دنیا میں رہا ہو. تو اگر وہ ہومو ہیبلس آج ہوتا, سوری ہومو ایریکٹس تھا وہ, اگر وہ آج ہوتا تو ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات نہیں مانتے. بٹ وی آر دا اونلی اسپیشی, ہم اپنی طرح کے واحد جانور ہیں جو دنیا میں موجود ہیں. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جیسے بلیاں آپ دیکھ لیں تو کئی طرح کی ہیں, شیر, لائن, ٹائیگر, اسفنکس, بہت ساری طرح کی ہیں.
بندر کئی طرح کے ہیں, مچھلیاں کئی طرح کی, لیکن انسان صرف ایک طرح کا ہے. اگر ہمارے پاس وہ باقی اسپیشیز سروائیو کرتی, جیسے فار ایگزامپل تھاٹ ایکسپیریمنٹ, ان دس ورلڈ ہمارے پاس 8 بلین ابھی انسان ہیں. ان انسانوں میں اگر 1 بلین نیاندرٹھلز ہوتے, 2 بلین ہومو ایرکٹس ہوتے, اور باقی 5 بلین جو ہیں وہ ہومو سیپینز ہوتے, تو ہم کبھی بھی اپنے آپ کو اشرف المخلوقات نہیں مانتے. لیکن چونکہ ہم نے باقی تمام ہیومنس کو یا تو مار دیا, کھا پی گئے انہیں, یا پھر یہ کہ وہ ختم ہو گئے کسی اور وجہ سے, تو اس وجہ سے ہم اکیلے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وی ڈومینیٹڈ, یعنی آج تک کسی بھی لیونگ بینگ نے, یہ تو بہت زیادہ کہ سمبیوٹک ریلیشن شپ ڈیولپ کر لی ہیں, بہت سارے اینیملز نے پیراسٹک ریلیشن شپ ڈیولپ کر لی ہیں, لیکن یہ جو ڈومیسٹیکیشن ہے یہ کسی نے ڈیولپ نہیں کیا اس ایکسٹینٹ پہ ایکسیپٹ ہیومنس, کہ ہم نے جو ہے وہ سور, گھوڑا, اونٹ, کتا, ان کو ہم نے ڈومیسٹیکیٹ کیا, بلکہ ولف سے ہم نے کتوں کی ایک نئی نسل, بالکل نئی اسپیشی ہم نے پیدا کر لی. اس وجہ سے انسان کو لگتا ہے کہ جب وہ اپنے پاس دیکھتا ہے کہ بھائی مجھ سے امیزنگ تو کوئی ہے ہی نہیں, اور چونکہ میں اتنا امیزنگ ہوں تو اس وجہ سے اس کائنات کو بنانے والا بھی کوئی ہونا چاہیے, نہیں تو پھر یہ سب کیسے بن جاتا. تو یہ ریزننگ ہے جس کو اب سیلف سینٹرڈ آپ کہہ لیں یا نارسسسٹک کہہ لیں, جس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ وی آر دا بیسٹ اور وی آر دا بیسٹ آف کریشن. تو ہمیں یہ گمان اس لیے ہوتا ہے اگر ہمارے پاس ہمارے کمپیریٹیو کوئی اور ہیومن بینگز بھی موجود ہو, تو پھر ہم کبھی بھی اپنے آپ کو اشرف المخلوقات نہیں سمجھتے. It is what our ancestors achieved that we can boast about. Just like the 17th, 18th, 19th century Americans made America great, and now people living in America believe that, oh, we are so amazing. I mean, you didn't do anything. It's the ancestors who did it. So similarly, human ancestors achieved a lot, and we are standing on the shoulders of giants, believing that we are giant ourselves. But we are not. We are just a formation of random processes of evolution. فراز, آپ کے جواب سے مجھے یہ امپریشن مل رہا ہے کہ دنیا کے مختلف اسپیشیز کے اندر جو ٹگ آف وار ہے سروائیول کا, وہ طاقت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو طاقتور اسپیشیز ہے وہ کمزور اسپیشیز کو تباہ کر دیتی ہے اور آگے موو کرتی ہے. مثال کے طور پہ 50 ملین سال پہلے جب ڈائناسورس جنہوں نے رول کیا فار ملینز آف ایئرز ارتھ میں, اس وقت جو پرائمیٹس تھے, یعنی کہ ہمارے جو انسسٹرز تھے, وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتے تھے. چھوٹے چھوٹے پرائمیٹ ہوتے تھے کیونکہ ڈائناسور ان کو کھا جاتے تھے. اٹ واز اونلی جب 50 ملین سال پہلے ڈائناسور تباہ ہو گئے میٹیور سے, تو پھر پرائمیٹ جو ہے ان کا سائز بڑا ہونا شروع ہوا. سیبر ٹوتھ ٹائیگر, میموتھک ایلیفینٹ جو ہیں, تو وہ ان کے اندر پھر جو ہے پاور آنی شروع ہوئی اور پھر وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئے دوسرے جانوروں کے اندر. مگر پرائمیٹس کے ایشو پہ, میں اسی ایشو پہ رہنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ, کانشیسنس کے اوپر. ہیومن برین ایوالو ہوا ہے ٹائم کے ساتھ. جب لائف شروع ہوئی 4 بلین سال پہلے تو لائف شروع ہوئی, لیکن جو کیمبرین ایکسپلوژن جو تھی اس وقت ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے جو فرسٹ لائف فارم جیسے نیماٹوڈز ہو گئے, لٹل ورمز ہیں, وہ نیماٹوڈز ابھی تک موجود ہیں, ہم ان کو انالائز کر سکتے ہیں. تو ایک نیماٹوڈ کے برین کے اندر تقریباً 256 نیورون ہوتے ہیں, جبکہ ہیومن برین کے اندر 86 بلین نیورونز ہوتے ہیں with trillions of synapses. اور ہیومن برین کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی ڈیولپ ہو گئیں جسے جو باقی جانوروں میں نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ نیو کارٹیکس. آج کل جو آپ کے پاس فشز ہیں یا ریپٹائلز ہیں, ان کے برین میں بھی نیو کارٹیکس نہیں ہے جو پرائمیٹس کے برین میں آ گیا. پرائمیٹ جو ہیں وہ تو only a few million years ago پرائمیٹ آئے ہیں. تو یہ جو جمپ آئی کہ جس میں ہمارے برین کا ماس بڑھ گیا 200 گرام سے 1.2 کلو گرام انسانوں تک پہنچا, اس جمپ میں آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ کانشیسنس ڈیولپ ہوئی کریٹیکل ماس ریچ ہونے کے بعد, اور اس کانشیسنس کو انسانوں نے اپنے حق میں قرار دے کے اشرف المخلوقات اپنے آپ کو کیسے قرار دے دیا؟ اب دیکھیں, اب یہ تو ہارڈ پرابلم آف کانشیسنس ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہمارا فزیکل برین ہے, ہاؤ ڈز اٹ گیو رائز ٹو تھاٹس اینڈ ایکسپیرینسز. جہاں تک میرے اپنا ذاتی خیال ہے, واٹ آئی بلیو کہ اٹس این ایمرجنٹ پراپرٹی, کہ جس طرح لال رنگ لال نہیں ہوتا, لال کا ایک ایٹم نہیں ہوتا, وہ ایک مل کر اس کو لال رنگ کا ایک ہمیں ایکسپیرینس دیتے ہیں وہ. لیکن اگر آپ کوئی ایٹم دیکھیں, خون کا کوئی آپ ذرہ دیکھیں گے تو وہ لال نہیں ہوگا, وہ لال رنگ اس کی ایمرجنگ پراپرٹی ہے. جیسے ہی ہیٹ کا کانسیپٹ ہے کہ آگ جو ہے وہ تو ہے لیکن اس کی ایمرجنٹ پراپرٹی ہیٹ ہے. اگر آپ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو آگ آپ کو نہیں جلاتی, اس کی پیدا کی ہوئی جو گرمائش ہے وہ آپ کو جلاتی ہے. پھر وہ کنڈکٹیوٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ایک الگ بات ہے. ہم ایمرجنگ پراپرٹی سے واقف ہیں, تو جب ہمارے برین کمپلیکس ہونا شروع ہوئے, ہمارے نیورونز بڑھنا شروع ہوئے, تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو انٹرپریٹیشن ہے ایکسپیرینس کا وہ بھی بڑھنا شروع ہوا. جیسے کہ اگر کسی جانور کو
کوئی موت کا خطرہ ہو, ایک ہرن کے پیچھے شیر اگر بھاگ رہا ہے تو ہرن اس کو خالی اپنا یہی سمجھے گا کہ میں مر جاؤں گا. لیکن وہ ایسا ہی اگر انسان کے ساتھ ہو تو اس مرنے کے ساتھ وہ بہت ساری چیزیں اور بھی ایکسپیرینس کرے گا کہ اب آئی ول سیز ٹو ایگزسٹ, اب میرا ایگزسٹنس ختم ہو جائے گا, اب میرا لائیولیہڈ ختم ہو جائے گا, میرے ایکسپیرینسز ختم ہو جائیں گے, میرے بعد میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, میں نے فلاں کام تو ابھی کیا ہی نہیں, مجھے بہت سارے کام کرنے تو یہ رہ جائیں گے. تو ایکسپیرینس ریمینز دا سیم, but the interpretation has many layers added to it because of our consciousness and complexity of our brain. So that is the best explanation we have. ہم یہ کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ برین از اے ٹرانسمیٹر, کانشیسنس از آؤٹ دیئر, پینسائکزم, اینڈ دا برین اس کا ایک ٹرانسمیٹر ہے جو اس کو لیتا ہے. تو either the brain emits consciousness, that what I think is correct, کہ brain is the creator of consciousness, although this creation is subconscious. یعنی یہ کہ ہم خود نہیں جانتے کہ ہم شعور کو کریٹ کر رہے ہیں, یہ ہمارا سب کانشیس ایکسپیرینس ہوتا ہے. بالکل ویسے جیسے کہ آپ کوئی مخصوص ذائقہ آپ کو جب محسوس ہوتا ہے تو آپ اس کو پسند ناپسند کا فیصلہ کر لیتے ہیں. یہ آپ کا شعوری فیصلہ نہیں ہوتا, یہ مکمل طور پہ آپ کے لاشعور نے کریٹ کیا ہوتا ہے, لیکن آپ اس کریشن سے واقف نہیں ہوتے. بالکل ایسے ہی شعور بھی جو ہے وہ ایک کریشن ہے برین کی. کس پارٹ آف برین کی وی ڈو ناٹ نو, وچ synapses works the best we don't know yet, but it is a creation of brain. So brain emits consciousness, brain create consciousness at a level of subconscious. اس لیے we are not aware of it. That is why we believe کہ consciousness is unique. Consciousness is something that makes us human, and وہی جو آپ نے پہلے کہا کہ ہم اشرف المخلوقات بن جاتے ہیں اس کی وجہ سے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایمرجنٹ پراپرٹی ہے اور یہ کمپلیکسٹی ایڈ کرتی ہے ایک نارمل ہیومن تو نہیں کہنا چاہیے, نارمل لیونگ ایکسپیرینسز کے ساتھ. اس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ وی آر یونیک یا وی آر بیٹر, بٹ اٹس جسٹ یہ ویسے ہی بات ہے کہ آپ ایک کمپٹیشن لے لیں. جیسے کہ آپ نے کوئی تصویر بنائی, پکاسو کی تصویر ہے, ایک عام بچہ اسے دیکھے گا, وہ کہے گا ہاں جی آڑی تیڑی آپ نے لائنیں کھینچ دی اس کے اوپر. لیکن اگر کوئی آرٹ کا اگر میں دیکھوں گا تو میں کہوں گا ہاں یار اس میں کلر ہیں, یہ ہیں وہ. آپ دیکھیں گے آپ مجھ سے زیادہ آرٹسٹک برین ہے, آپ اس کو اور کچھ بہتر کریں گے. لیکن پھر ایک آرٹ کا کریٹک آئے گا جس نے پچھلے 50 سال پکاسو پہ کام کیا ہے, وہ آپ کو اس کے اندر ایسی باریکیاں دکھائے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گی. تو یہ ہمارے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک ایکسپیرینس ہے سیکس کا, فیئر کا, بھوک کا, غم کا, خوشی کا. ہم نے اس کو بہت زیادہ ایک نیماٹوڈ سے لے کے ایک انسان تک ہم نے اس پہ بہت زیادہ کمپلیکسٹیز ایڈ کر دی ہیں, اور وہ کمپلیکسٹیز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ وی آر ڈفرنٹ, وی آر یونیک. آئی ڈونٹ تھنک وی آر, اٹس جسٹ دا فنکشننگ that makes us believe so کہ ہم ایسے یونیک ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ ہم ہیں ایسے. That's how I think I solve hard problem consciousness for my own self. اس پہ کوئی اسٹڈی نہیں ہے, کوئی بھی آپ کے دیکھنے والے جو ہے مجھ سے مطالبہ نہیں کریں اس پہ ایویڈنس کا. It's only my interpretation. میرا نہیں خیال کہ ہارڈ پرابلم آف کانشیسنس پہ کسی کا بھی کوئی اتنا سالڈ ورک ہے, کیونکہ کانشیسنس اگر آپ اس کو ریڈکٹیو سائنٹیفک اپروچ سے پروف کر بھی دیں نیورونل کنیکشن سے, تو ابھی تک لوگ اس بات پہ اسٹرگل کریں گے. جو پرسیپشن جس کا آپ نے ذکر کیا نا, یونیک ایکسپیرینس, ہم دونوں ایک ہی چیز کو دیکھ رہے ہیں لیکن دوسری طریقے سے سمجھ رہے ہیں. اس کو ابھی تک کوئی بھی ٹھیک طریقے سے جو ہے ڈیسائفر نہیں کر سکا, لیکن اوبویسلی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ٹاپک میں یہاں پہ چینج کرنا چاہتا ہوں فراز. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بغیر ڈائلاگ کے, بغیر کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کے کوئی بھی سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی, آگے موو نہیں کر سکتی. یوٹیوب کے جو اوپر جو ایکسپلوژن ہوا نالج کا آپ نے دیکھا, میں بھی دیکھتا ہوں, لوگ ڈبیٹ کرتے ہیں. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے معاشروں میں, ساؤتھ ایشیا میں جو ڈبیٹس ہوتی ہیں, اس میں اگر کسی سے کوئی اختلاف کرے تو لوگ غصے میں آ جاتے ہیں, اس کو پرسنل اٹیک لیتے ہیں, وہ یہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں, انٹرپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو. ایک اکثر لطیفہ میں کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو انٹرپٹ کرنے اور انٹرپٹ ہونے کی اتنی عادت ہے کہ جب آپ کسی کو فون کریں اور اگر وہ 1 منٹ سے اوپر آپ کی بات کو توجہ اور انتہائی منہمک طریقے سے آپ کی بات سمجھ رہا ہو تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں ہیلو آر یو اسٹل دیئر, کیونکہ آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے, یقین ہی نہیں آتا کہ کوئی شخص خاموشی سے میری بات سن رہا. تو ایسا کیوں ہے؟ کیا اس میں ہماری ٹریننگ کا تعلق ہے؟ بچپن سے ہمیں سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہوتی, ہمیں سپریس کر دیا جاتا ہے, 25 سال کی عمر میں بھی ہمیں بچہ ہی سمجھا جاتا ہے. کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہم توجہ سے دوسرے کی بات سن کے صرف استدلال سے اس کا جواب دیں, نہ کہ ایڈ ہومنمس شروع کر دیں اور لاجیکل فالسیز شروع کر دیں؟ اس کی وجہ یہ بلیف ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو سچ ہے وہ صرف آپ کے پاس ہے.
مطلب اگر آپ مسلمانوں سے پوچھیں، جب اب میرا اب تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ ایکسپیرینس ہو گیا ہے، تو روزانہ مجھے آن ایوریج 5 یا 6 لوگ مناظروں کی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ جی ہم تمہیں کر دیں گے. اور یہ بالکل عام لوگ ہوتے ہیں. ان کے کامنٹ سے یا کبھی کبھار ان سے بات کر کے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں پڑھا. ان کو نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے، نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ کمپیریٹیو ریلیجن کا کچھ پتہ ہے، نہ سائنس کا کچھ پتہ ہے، لیکن ان کے پاس ایکسٹریم بلیف ہے کہ وہ ٹھیک ہے. یہ جو ہوتا ہے نا بات کہ مجھے معلوم ہے کہ میں صحیح ہوں، یہ آپ کو پھر جو ہے کہنا چاہیے ہاسٹائل بنا دیتا ہے. ہم تاریخ میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ کرسچینٹی کی جو تاریخ ہے اس میں کیتھولکس ہوتے ہیں، ان کو یہی تھا کہ سچ تو ہمارے پاس ہی ہے. جب انہوں نے ایک ڈوگما اپنا بنا لیا، تو ڈوگما یعنی کہ دا بلیف دیٹ کین ناٹ بی رانگ، وہ اس کو ڈوگما کہا جاتا ہے. تو انہوں نے ڈوگما بنا لیا، تو اس کے اگینسٹ جو بھی انٹرپریٹیشنز آئیں اس کو انہوں نے بڑی ہی کہنا چاہیے خون آشام انداز میں اس کو انہوں نے ختم کیا ہے. پروٹیسٹنٹس کو پرسیکیوٹ کیا، متھریاس کو پرسیکیوٹ کیا، جو بھی ڈینومینیشنز آئیں، جیزوٹس آئے، ان کو پرسیکیوٹ کیا، بہت زیادہ پرسیکیوٹ کیا. بالکل یہی ہمیں آج ہمارے معاشروں میں دکھتا ہے کہ جیسے ہی کوئی الگ آپ سے بات کرتا ہے، جیسے ایک بہت بڑے اسکالر تھے فضل الرحمان صاحب، ایوب کے زمانے میں ان کو بلایا گیا پاکستان میں تھے، ان کو کہا گیا کہ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے کو ہیڈ کریں. وہ فلسفی تھے. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یہ جو وحی کا ایکسپیرینس ہے یہ نبی کی ذات سے پھوٹتا ہے. اٹ از اے philosophical way of saying کہ قرآن از ڈیوائن ریویلیشن بٹ اٹس انسپائرڈ بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس پہ ہنگامے شروع ہو گئے اور آپ کو نکالنا پڑا، آپ کو ملک سے بھاگنا پڑا. غامدی صاحب کی مثال ابھی ریسنٹلی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو کوئی پہلے نہیں کہی تھی کسی نے، لیکن ان کو بھی ملک سے جانا پڑا. تو یہی محمد علی مرزا ایک اور مثال ہے کہ وہ بندہ تو آپ کی کتابوں سے ہی بتا رہا ہے، وہ سنی ہی ہے، لیکن تب بھی آپ نے اس پہ 4 قاتلانہ حملے کر دیا، اور اس کا جو ہے وہ اب جمعے کی نماز پڑھنے پہ نہیں جا سکتا بیچارہ. وہ اپنی اکیڈمی میں جمعہ پڑھتا ہے، جہاں تک میری معلومات ہے ابھی آخری وقت تک. تو جب تک مسلمان تھا جب تک میں ان کو سنتا تھا، اب میں نے نہیں سنا انہیں تقریباً سال بھر سے. تو یہ جو ڈوگمیٹزم ہے ہمارے اندر کہ میں صحیح ہوں اور تم غلط ہو، آپ جب یہ سوچ کے بات کریں گے تو آپ ہمیشہ غصے میں آئیں گے. آپ کو لگے گا کہ یار تجھے تو میں بھی ٹھیک کرتا ہوں. یہ کانسیپٹ جب تک آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ٹھیک ہے میں یہ سمجھتا ہوں بٹ the other person may have an idea, just like ہم اگر آپ کسی اور سرجن کے ساتھ ڈسکشن کریں گے یا میں کسی ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکشن کروں گا، میڈیکل ڈاکٹر کے ساتھ، تو میں کبھی بھی اس میں ڈوگمیٹزم نہیں لاؤں گا. میں ہمیشہ سمجھوں گا کہ اچھا یار یہ کہہ رہا ہے تو واٹ از دا ریزن، یہ کون سی اسٹڈی سائٹ کر رہا ہے، یہ کون سی فیزیولوجیکل پوائنٹ بتا رہا ہے. آپ کے لحاظ سے وہ کچھ اور کہے گا کہ اچھا یہ کون سا سرجیکل ایکسپیرینس ہے اس کا، یا کوئی نئی ٹیکنیک یہ بات کر رہا ہے. تو یو ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ بیکاز یو بلیو کہ دا ٹروتھ لائز ود یو بٹ another shade of truth might be with him. ایسے ہی میرے ساتھ بھی ہوگا. لیکن جیسے ہی ہم ریلیجن پہ آئیں گے we create a dogma in our head کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، سنی فرقہ جو ہے سب سے بہتر ہے، تو شیعہ ہے، تو لازمی طور پہ کافر ہوگا. تو اس وجہ سے آپ کے اندر پہ یہ ہاسٹیلٹی آ جاتی ہے کہ جو ہے وہ سرطن سے جدا کی تحریکیں شروع ہو جاتی ہیں، توہین کے مقدمات شروع ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ڈوگمیٹزم ہے. جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ سچ اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے جو میں مانتا ہوں، تب تک یہی رہے گا. اور میرا اس سوشل میڈیا کے بعد مجھے بڑی امید ہے کہ ایسا ہوتا رہے گا. میں نے کافی کہنا چاہیے چیزیں دیکھی ہیں کہ اب احمدیوں کو لوگ سن لیتے ہیں، اب ایتھیسٹ کو لوگ سن لیتے ہیں، خاص طور پہ جو ویسٹرن ہیمسفیئرز میں مسلمان موجود ہیں، عرب اوریجن کے اور انڈین پاکستانی اوریجن کے. پاکستانی تو خیر کافی کم، انڈینز کافی زیادہ، کیونکہ وہ ایک ڈائیورس بیک گراؤنڈ ان کا پہلے سے ہی ہوتا ہے. تو ان میں کے اندر ہی ایکسیپٹنس کافی زیادہ ہے کہ وہ ایتھیزم کو بھی مان لیتے ہیں، وہ قطع تعلق نہیں کرتے. اگر کوئی شیعہ ہو جائے سنی سے تب بھی ٹھیک ہے، شیعہ سنی کی شادی بھی ہو جاتی ہے آرام سے، اگر آپ کینیڈا میں ہیں، آپ یو ایس میں ہیں، آپ یو کے میں ہیں. لیکن ہمارے ساؤتھ ایشیا میں ایسا نہیں ہوتا. یہاں پہ آپ ڈنڈا نکالتے ہیں کہ فوراً ہی آپ ہاسٹائل ہو جاتے ہیں فوراً ہی. اس کی وجہ وہی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ صرف آپ حق پہ ہیں، اور چونکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ حق پہ ہیں، تو یہ حق پہ ہونا آپ کو یہ طاقت کے استعمال کا رائٹ بھی دے دیتا ہے. کیونکہ جب تک آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بندے کا پوائنٹ آف ویو الگ ہو، تب تک آپ تشدد نہیں کرتے. لیکن جب آپ کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ کانسیپٹ ختم نہیں ہوتا کہ میرے پاس دلیل تو نہیں ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ میں حق پر ہوں، ڈنڈا نکالتے ہیں. پھر آپ ذاتیات پہ حملہ کرتے ہیں. پھر آپ ایتھیسٹ سے سوال یہ پوچھیں گے کہ تم ماں بہنوں سے سیکس کیوں نہیں کرتے، وہ آپ یہ سوال پوچھیں گے فوراً. اس کے ساتھ آپ یہی پوچھیں گے کہ تو پہلے یہ تحقیق کر کے تیرا باپ کون تھا. تو آپ کو یہ میں روزانہ سنتا ہوں. تو یہ اسی وجہ ہوتی ہے کہ دلیل آپ کے پاس ختم ہو گئی، لیکن آپ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ غلط بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ سوشل میڈیا سے ہوپ فلی چیزیں کم ہوں گی،
لوگ بڑھیں گے جو یہ بات مانتے ہیں تو پھر ایکسیپٹنس بھی بڑھے گی. اور میں اس کو ایز اے کہنا چاہیے ایولیوشن ہی دیکھتا ہوں ریلیجیس تھاٹ کی, جو کرسچینٹی میں ہم نے دیکھا پچھلے 16ویں-17ویں صدی تک جب انلائٹنمنٹ آئی, اس کے بعد یہ سب ریلیجیس ڈاگمیٹزم ختم ہوتا گیا. وہاں پہ آج آپ یہاں پہ جیزس کے میم بنائیں, آپ مذاق اڑائیں, آپ کارٹونز بنائیں, اینڈ ایوری بڈی از اوکے ود اٹ. یہی مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوگا, لیکن probably in the next few generations. ابھی ہماری جنریشن میں تو نہیں ہوگا یہ. فراز, I'm really sorry کہ آپ کو یہ سارے ایکسپیرینسز فیس کرنے پڑتے ہیں, and I take my hat off to you کہ اتنی ان سب نیگیٹو کامنٹس کے باوجود بھی you are trying to say what you believe is the truth, and that's the best we can do. ہیومن پرسیپشن کیا ہے, ریالٹی کیا ہے. کوانٹم فزکس نے آ کے ریالٹی کی بالکل ڈیفینیشن چینج کر دیا. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ریالٹی ہے کیا. آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے نہیں, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا نہیں. تو جب ہمیں ریالٹی کا نہیں پتا تو ہم اپنے اختلافات پہ اتنا زور کیوں ڈالتے ہیں کہ دوسرے کو قتل کرنے پہ تل جاتے ہیں. آپ نے کیتھولسزم کی بات کی اور بالکل ٹھیک بات ہے. مارٹن لوتھر جب آیا تو اس سے پہلے جو ہے کیتھولسزم کا ایک بڑا ہولڈ تھا, وہ بائبل کو لیٹن اور گریک سے باہر ٹرانسلیٹ ہی نہیں ہونے دیتے تھے. بالکل کہتے تھے کہ جو بھی کرسچنز آئیں گے ہم سے پوچھیں, ہم بتائیں گے. مارٹن لوتھر نے پرنٹنگ پریس کے انوینشن کے بعد جو سب سے بڑا چینج کرسچینٹی میں یہی آیا کہ اس نے بائبل کا ترجمہ جرمن میں کر کے پوری دنیا کو تقسیم کر دیا. لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی یہ تو آدھی باتیں جو ہمیں بتاتے تھے ہمارے پریسٹ, یہ تو جھوٹ تھا. کچھ ایسی ہی چیز ہم انٹرنیٹ سے بھی اب دیکھ رہے ہیں, باقی مذاہب کے ساتھ, اسلام انکلوڈڈ ایز ویل. مجھے یاد ہے جب میں بڑا ہو رہا تھا آپ کی طرح پاکستان میں, اگر میرے سامنے کوئی عالم یا کوئی مولوی عربی کی آیت پڑھے گا تو میرا منہ بالکل بند ہو جائے گا وہاں پہ, کیونکہ مجھے تو بالکل عربی آتی نہیں. یا کوئی حدیث کا حوالہ دے گا حضور کے نسبت سے, حضرت علی کا کوئی قول زری بتائے گا تو میں بالکل خاموش ہو جاؤں گا, کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ اس کی سند کیا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کون راوی تھا. مجھے بالکل ان چیزوں کا علم نہیں تھا. لیکن اب میجورٹی آف دا لوگ جو اس بات میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, اگر آپ ان کو بخاری تو چھوڑ دیں, اگر آپ ان کو باقی کسی حدیث کا بھی حوالہ دیں, وہ انٹرنیٹ نکالیں گے, 2 سیکنڈ میں اس حدیث کا پوری سند آپ کو بتا دیں گے. تو آپ کے خیال میں یہ چینج جو ہے یہ ویلکم چینج ہے؟ جی بالکل, کیونکہ جب بھی نالج, طاقت جو ہوتی ہے نا, وہ طاقت صرف جب ہوتی ہے جب وہ کہیں کانسنٹریٹڈ ہو. اگر دنیا میں جو ہے وہ بلینئرز بڑھ جائیں گے تو پھر بلینئرز کی اسپیشلٹی ختم ہو جائے گی. ہر کوئی بلینئر ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی جو علم ہوتا ہے وہ بھی اگر کہیں کانسنٹریٹڈ ہے تبھی وہ طاقت ہوتا ہے. جیسے ہم ڈاکٹرز ہیں تو ڈاکٹرز مینز ٹیچر, کیونکہ اس سے پہلے وہ ان کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی تھی. اور بلکہ جو ہے جب میں پاکستان میں تھا تو آغا خان کی کانفرنس میں گیا تو وہاں پہ بتایا کہ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایوری بڈی از لائک باؤ ڈاؤن ٹو دیم. یعنی پہلے آپ اگر ڈاکٹر نے آپ کو لکھ دیا کہ آپ پاگل ہیں تو آپ پروف نہیں کر سکتے. جج بھی آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ پاگل نہیں ہیں. اگر اس نے لکھ دیا تو لکھ دیا. جو اسائلنس ہوتے تھے اس کی بڑی خطرناک ہسٹری ہے. تو جب بھی طاقت کہیں کانسنٹریٹ ہوتی ہے تبھی وہ طاقت بنتی ہے. ایسے ہی جب تک طاقت پریسٹ کے پاس تھی کہ بائبل صرف وہ پڑھ سکتے تھے تو ہر کوئی ان کو ماننے پہ مجبور تھا کہ جو پریسٹ نے کہہ دیا وہ کہہ دیا. یہ تک ہو گیا تھا کہ وہ معافی نامے لکھنے شروع کر دیے تھے کروسیڈز کی وار کو فنڈ کرنے کے لیے کہ تم اتنے پیسے دو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے, پوپ تمہیں لکھ کے دے دے گا. لوگ مان لیتے تھے. بالکل ایسے ہی قرآن مجید کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا کہ اس کا عربی میں ترجمہ حرام تھا. شاہ ولی اللہ نے پہلا ترجمہ کیا فارسی پہ, تو اس پہ علماء نے ہی قاتلانہ حملہ کروایا. وہ بندہ وہ بچ گیا اس میں, تو پھر ترجمہ کی عام ہو گئی. لیکن اسلام میں بھی بالکل ایسا ہی تھا کہ جو جیسے ہی آپ نے نالج کو اسپریڈ کر دیا ہر طرف, اس کی طاقت ختم ہو گئی. تو اس وجہ سے اب جو ہے وہ ویلیو اس کے اندر نہیں ہے. The religious knowledge does not hold as much power, کیونکہ اب آپ ترجمہ نکال لیں گے ویب سائٹ سے, اب آپ اس کی سند نکال لیں گے, اس کی سند پہ اعتراضات نکال لیں گے within minutes. تو اب جو ہے یہ کہنا کہ جی اگر میں عربی میں آیت پڑھا ہوں تو پھر میں ٹھیک ہوں کہ نہیں, پھر میں اس کو سرچ کر سکتا ہوں, پھر میں آپ کو غلط ثابت کر سکتا ہوں. آپ اگر مجھے حدیث سنا رہے ہیں تو میں اس کی کاؤنٹر ایک اور حدیث آپ کو سنا سکتا ہوں, میں آپ کو ایک اور فتویٰ دکھا سکتا ہوں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کی وجہ سے جیسے ہی علم ڈسٹریبیوٹ ہو گیا سوسائٹی میں تو پھر وہ لوگ جو اس کے کسٹوڈین تھے ان کی طاقت ختم ہو گئی. اسی وجہ سے جو ہے وہ بلینئرز اسپیشل ہیں, اسی وجہ سے جو ہے وہ ڈاکٹرز اسپیشل ہیں, اسی وجہ سے لینڈ لارڈ اسپیشل ہیں کہ دے ہیو لینڈ, دے ہیو نالج, دے ہیو پاور اوور ریلیجس ڈوگما. اب وہ آپ نے ختم کر دیا تو ان کی پھر پاور ختم ہو گئی. تو یہ علم کے پھیلاؤ سے ہی مارٹن لوتھر کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا, اور جب قرآن مجید کی پرنٹنگ پریس سے چھپنا شروع ہوا تب قرآن کے ساتھ بھی ایسے ہوا.
پہلے قرآن بھی نہیں لوگوں کے پاس ہوتے تھے, صرف مسجدوں میں امام صاحب کے پاس ہوتا تھا, وہ بھی جامع مسجد میں, عام مسجدوں میں بھی نہیں ہوتا تھا, جو بھی پڑھ دیا بس وہی ٹھیک ہے. اب لیکن چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں, اینڈ ہوپ فلی ان دا نیکسٹ کمنگ جنریشنز یہ جو ہماری مسجدیں الگ ہو گئی ہیں, یہ شیعہ ماسک ہے, یہ دیوبندی ہے, یہ بریلوی ہے, ود دس اسپریڈ آف نالج یہ بھی ختم ہوتا جائے گا ہوپ فلی. واٹ آئی ریئلی ہوپ کہ یہ سب ختم ہی ہو جائے, ہم سب ایتھیسٹ ہو جائیں, لیکن وہ تو شاید نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ کم سے کم ریلیجیس ڈائیورسٹی سے, اسپریڈ آف نالج سے یہ چیزیں کم ہوتی جائیں گی. اب جو ہے اہل حدیث اتنی نفرت نہیں کرتے باقی لوگوں سے, یا وائس دیوبندی اتنی نفرت نہیں کرتے اہل حدیث سے, کیونکہ دونوں کے پاس ایکسیس ہے کہ وہ دیکھ لے دوسرے کی نالج کو, دوسرا کہاں سے لے رہا ہے. آپ کو سمجھ بھی سکتے ہیں, اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ دس اسپریڈ آف نالج has taken the power away from the priest, from the Maulvis, from the scholars. وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے, which is a very good thing. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جو آپ نے پہلے ڈوگما کا لفظ استعمال کیا تھا, نالج کی ٹرانسمیشن میں, اس کی ایپسٹمالوجی کے اندر جب آپ ڈوگما ایڈ کر دیتے ہیں تو اس سے بہت ساری پرابلم کریٹ ہو جاتی ہیں. اگر نیوٹن اور آئنسٹائن ایک ہی زمانے میں رہ رہے ہوتے تو آئنسٹائن کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ نیوٹن کا جو ہے سرطن سے جدا کر دو, کیونکہ اس کی جو گریوٹی کی تھیوری تھی وہ غلط تھی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آئنسٹائن نے یہ ثابت کیا تھا. اس طرح نیوٹن اور آئی ڈونٹ نو ٹولمی اگر ایک زمانے میں ہوتے تو نیوٹن یہ نہیں کہتا کہ ٹولمی کی سرطن سے جدا کر دو, کیونکہ جیو سینٹرک ماڈل جو ہے وہ غلط ہے. میں پروف کرتا ہوں کہ یہ ہیلیو سینٹرک ماڈل ہے. تو ڈوگما جو ہے وہ ڈیفیکلٹیز پیدا کرتا ہے نالج کی ایکوزیشن میں, اور ہمیں ڈوگما کو سپریٹ کرنا پڑے گا نالج کی ایکوزیشن سے. آپ کا جو چینل ہے بلین نیورونز بہت زبردست چینل ہے, میں آپ کے ویڈیوز دیکھتا ہوں. آپ کے آڈینس سے, اپنے آڈینس سے میں کہوں گا کہ ضرور آپ کے جو ہے چینل کو وزٹ کریں, میں لنک ڈسکرپشن میں چھوڑ دوں گا. آپ کا جو سٹائل ہے نان کنفرنٹیشنل, ریلیٹیولی ان بائس سٹائل, دیٹ از ویری پاپولر ان مینی پیپل, کیونکہ ایگریسو سٹائل جو ہے لوگ اس سے میرے خیال میں تھوڑا سا تنگ آتے جا رہے ہیں, although it is very very prevalent. ٹاپک میں یہاں پہ چینج کرنا چاہتا ہوں فراز. آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ مورالٹی. بہت ہاٹ ٹاپک ہے. جیسے ہم نے پرابلم آف ایول کی بات کی تھی, خدا کے وجود کے لیے ایک دو اموویبل بولڈر ہے ایتھیزم کا, اسی طرح مورالٹی جو ہے وہ تھیسٹک لوگوں کے لیے ایک بہت ثبوت ہے خدا کے ہونے کا. آبجیکٹو مورالٹی کی بات کی جاتی ہے, یا گراؤنڈنگ آف مورالٹی کی بات کی جاتی ہے, کہ اگر خدا نہیں ہے تو ایتھکس اور مورالٹی, اخلاقیات اور اچھے بیہیویئر کا ثبوت کہاں سے آتا ہے؟ اگر جو ڈیوائن کمانڈ تھیوری ہے خدا کی, کہ جو خدا نے بتایا ہے وہ اچھائی ہے, کیونکہ خدا اچھائی کا منبع یا سورس ہے, تو یہ جو ہے استدلال دیا جاتا ہے کہ ایتھیسٹ کے پاس مورالٹی کی سورس کہاں سے آتی ہے, کیونکہ اگر ہر کوئی اپنی سورس خود پروڈیوس کر رہا ہے تو پھر ہم کس طرح سے فیصلہ کریں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. جب بھی یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو میں بالکل وسیم اکرم والی انسپرنگنگ یورکر ایک ڈالتا ہوں پہلے بات شروع کرنے سے پہلے. وہ یہ کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کیجئے. آپ یہ کوشش کیجئے کہ کوئی ایسا مورل ایکشن سوچئے جو خدا کے بتانے سے آپ کو معلوم ہو, پہلے سے انسان وہ نہ جانتا ہو. تو ایسا ایک بھی ایکشن موجود نہیں ہے جو کہ ہمیں سے مراد ہیومن بینگز, ہمیں جب پتہ چلا جب خدا کی وحی آئی, وحی آنے سے پہلے ہم یہ بات نہیں جانتے تھے. ایسا ایک بھی ایکشن نہیں ہے. چوری, جھوٹ, زنا, قتل, رشوت, آپ کوئی بھی چیز لے لیں, وہ انسان پہلے سے جانتا تھا. مذہب نے صرف آ کے اس کو ایک ٹھپا لگایا. وہ نہیں ہوتا کہ وہ پوری فائل آپ بناتے ہیں, وہ پٹواری اور چپراسی وہ سب پوری فائل بناتے ہیں, ہر کاغذ اس پہ لگاتے ہیں, پورا اس کو صحیح کرتے ہیں, اور پھر بڑے صاحب کے پاس جاتی ہے, بڑے صاحب اس پہ ایک ٹھپا لگا دیتے ہیں کہ بھائی یہ سینکشن ہو گئی. تو بالکل ایسا ہی مورالٹی پہ بھی مذہب نے ایک ٹھپا لگا دیا ہے. حالانکہ کوئی بھی انسان کا مورل کلیم یا مورل ایکشن ایسا نہیں ہے جو خدا کی وحی سے پہلے, کوئی بھی وحی ہو, تورات ہو, انجیل ہو, قرآن مجید ہو, اس سے پہلے وہ نہ جانتا ہو اور مذہب نے آ کے اسے بتایا ہو. ہر انسان جانتا تھا کہ جو ہے شراب پینے سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ہر انسان جانتا تھا کہ دوسرے کی بیوی پہ نظر ڈالنا صحیح نہیں ہے. ہر انسان جانتا تھا کہ ماں بہن اور جو ہے وہ سیکس کے لیے نہیں ہوتی. ہر انسان جانتا تھا کہ دوسری کی جان اور مال کا لینا جو ہے وہ درست نہیں ہے. ہر انسان جانتا تھا کہ میرا جو بھائی ہے اس کا بھی میرے باپ کی جائیداد پہ اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ہے. مذہب نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا. یہ آپ کا کلیکٹیو ہیومن ایکسپیرینس تھا
جس نے morality کو جنم دیا to enable better survival. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے کہنا چاہیے کہ اپنے means بڑھا لیے, مثال کے طور پہ آج سے اگر ہم 300-400 ایئرس پیچھے جائیں تو انفینٹیسائڈ جو تھی وہ بہت عام تھی. لوگ اپنے بچوں کو عام طور پہ مار دیتے تھے کیونکہ زیادہ لوگ ہو گئے. بوڑھوں کو مار دیتے تھے کہ زیادہ لوگ ہو گئے. ہوموسیپینز میں جو ہے وہ یوال حریری نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ امیزونین ٹرائبس کی, کہ وہ جب ان میں بوڑھے ہو جاتے تھے تو وہ اب شکار نہیں کر سکتے اور بیمار ہیں اور چل وغیرہ چل نہیں سکتے یا کچھ اور مسئلہ ہے, وہ اس کو اس کی پسند کا کھانا دیتے تھے اور جیسے ہی وہ آخری اپنے لقمے کھا رہا ہوتا تھا تو پیچھے سے اس کا ایک رشتہ دار, تاکہ کسی اور پہ خون بہا وغیرہ کا مسئلہ نہ ہو, اس کے سر کے پیچھے سے آ کے ایک مارتا تھا اسے, کلہاڑا یا کوئی اور چیز, اور اس کو ختمہ کر دیتا تھا. اٹ واز کنسیڈرڈ کمپلیٹلی مورل. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ بھائی دے آر ٹو مینی ماؤتھس ٹو فیڈ, تو اس وجہ سے بہتر ہے کہ جو یوزلیس فیکٹر ہے سوسائٹی کا اس کو آپ نکال دیں. اس کی ترقی یافتہ شکل برٹش میڈیکل سسٹم ہے جس میں آپ بھی کام کرتے ہیں, میں بھی 6 سال وہاں کام کر چکا ہوں, کہ اف یو آر اے سرٹن ایج یو آر ناٹ ٹو آئی یو, اف یو آر اے سرٹن ایج اور کوئی اور ہے تو آپ کو ہم ایک سرجری آفر نہیں کریں گے. اگر آپ کا کینسر جو ہے اب نہیں ٹریٹ ہو رہا عام دواؤں سے, وی ناٹ گونا گیٹ دس thousands of pounds worth of experimental medication for you. we're not going to do it and then this is your time and thank you very much. تو یہ انسانوں کی جب morality ڈیولپ ہوئی ہے, وہ جب ڈیولپ ہوئی ہے جب اس نے کچھ چیزیں کر لیں. اس نے اپنا سروائیول انشور کر لیا, اس نے جو ہے بائی کلیکٹیو لیونگ اس نے سرپلس فوڈ اگانا شروع کر دیا. جیسے ہی سرپلس فوڈ اور سیفٹی یہ 2 چیزیں آئیں, آپ کی morality ڈیولپ ہو گئی. پھر اس میں ہمیں ماں باپ کی محبت بھی ملتی ہے, بہن بھائیوں کی محبت بھی ملتی ہے, اس میں ہمیں اخلاقیات کا اعلیٰ معیار بھی ہمیں ملنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اٹ از ٹائڈ ٹو انسٹنکٹ آف سروائیول از سیٹسفائڈ اینڈ وی ہیو سرپلس ویلیو آف فوڈ. جیسے ہی سرپلس ویلیو آف فوڈ آتا ہے انڈسٹریل ایگریکلچر ریولیوشن کے بعد, اسی وقت ہماری اس طرح کی morality ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس سے پہلے ہمیں یہ نہیں ملتی. سو morality بھی ہیومن ایوولوشن ہی ہے. آپ کو آج سے 1700 میں پوسٹ انلائٹنمنٹ آپ کو سوشلزم نہیں ملا, اتنی افرادی قوت, اتنا سرپلس آپ کے پاس تھا ہی نہیں. لیکن اب آپ آج جو ہے اگر آپ سوشلسٹ نہیں ہیں, آپ جینڈر ایکوالٹی پہ بلیو نہیں کرتے, آپ جو ہے یہ بلیو نہیں کرتے کہ ایوری بڈی ہیز دا رائٹ ٹو ریسورسز آف دس ورلڈ, تو پھر آپ فیشسٹ ہیں, پھر آپ کمیونسٹ ہیں, پھر آپ جو ہیں وہ سیلفش ہیں, آپ کو ایسے نام دیے جائیں گے. لیکن یہی چیز اگر آج میں مارٹن لوتھر کو زندہ کر دوں یا بینجامن فرینکلن کو زندہ کر دوں تو وہ سوشلزم کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے کہ اٹس ناٹ ورتھ اٹ, یہ کبھی کام ہی نہیں کرے گا بیکاز یو ڈونٹ ہیو دا ریسورسز. سو morality از اے ہیومن تھاٹ ایوولوشن جو کہ بڑھتی جا رہی ہے, اور جیسے جیسے یہ آگے بڑھتی جائے گی ویسے ویسے ہی یہ بدلتی جائے گی. تو ریلیجن کے ساتھ morality کا کوئی تعلق نہیں ہے. ریلیجن نے صرف اس کو ایک سینکشن دی ہے کہ خدا کو پسند ہے. تم پہلے سے قتل کرنے کو برا سمجھتے تھے, تب خدا بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی کرنا صحیح نہیں ہے, صرف تم فلاں 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 چیزوں کے لیے جان لے سکتے ہو, نہیں تو تم نہیں لے سکتے. تو ریلیجن نے آگے morality کو پیدا نہیں کیا, اس نے صرف سینکشن کیا. یہ جو آئیڈیا ہے آئی تھنک دوستویسکی نے اس کو بڑا پاپولرائز کیا تھا جہاں تک مجھے معلوم ہے, کہ if there is no God then anything goes. یہ ایک غلط آئیڈیا ہے کیونکہ آج ہم جانتے ہیں کہ جہاں پہ ریلیجن بالکل ختم ہو چکا ہے, اسکینڈینیوین کنٹریز ہو گئے, چائنا جیسے ایک ایتھیسٹ کنٹری ہے, جاپان پریڈومیننٹلی ایتھیسٹ کنٹری ہے, وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے سائملٹینیسلی لا بھی بنا دیا. پہلے ریلیجیس لا تھا, اب پھر امپائرس کا لا آ گیا, اور اب جب نیشن اسٹیٹس بنی ہے تو اسٹیٹ کا لا آ گیا. آپ اس لا کو کبھی نہیں توڑیں گے چاہے آپ کا ریلیجن کچھ بھی کہے. ابھی پاکستان میں جو ہے کوئی بھی ٹریفک روک کے نماز نہیں پڑھے گا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ٹرک والے کو کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ چڑھا جائے گا آپ کے اوپر ٹرک. لیکن اگر آپ کینیڈا میں ہیں, آپ انگلینڈ میں ہیں, آپ امریکہ میں ہیں, تو آپ ہائی وے پہ مسلح بچھا دیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ یار جو پیچھے بندہ آ رہا ہے نا وہ مجھے مارے گا نہیں کیونکہ یہاں پہ قانون زبردست ہے اور میری حفاظت ہوگی. ابھی کسی نے کینیڈا میں شاید کوئی سنو اسٹارم آیا ہوا تھا, اس میں کوئی صاحب اپنی گاڑی آڑی کر کے اور نماز پڑھے. تو تم کیوں نماز پڑھے, مطلب وائی یو بلاکنگ دا ٹریفک, کوئی کچھ نہیں کرے گا. بالکل ویسے ہی ابھی کچھ عرصے پہلے ایک اور ویڈیو آئی تھی کہ ایک صاحب جو ہیں وہ ٹرین میں نماز پڑھ رہے ہیں انڈیا میں, اور ایک پولیس والا آتا ہے اور دونوں نماز ہی ان کی گدی پہ ایک دیتا ہے جو ہے وہ 76, اور وہ دھکے دے کے نکال دیتا ہے انہیں, ایوری بڈی از اوکے. تو یہ اس این ایوولوشن آف ہیومن تھاٹ. جو morality ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بالکل فضول بات ہے کہ آپ یہ کہیں گے morality is tied to religion. Morality is not tied to religion, it's tied to human evolution of thought
اینڈ ہیومن کہنا چاہیے کہ ایوولوشن ان سیف گارڈنگ اٹ سیلف اینڈ کریٹنگ مور اینڈ مور ریسورسز. آج آپ فرٹیلائزرس بند کر دیں اس دنیا میں تو ود ان 1 or 2 years یہ سب مورالٹی ختم ہو جائے گی, فیڈ دا پور اور یہ سب, کیونکہ فوڈ اسکیئرس ہو جائے گا. جیسے ہی آپ اسکیرسٹی دیتے ہیں آپ کی مورالٹی ختم ہو جاتی ہے. اگر مورالٹی ڈیوائن ہوتی, خدا کی طرف سے ہوتی, تو اسکیرسٹی میں اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کو اکا دکا واقعات تو ملیں گے لیکن آپ کو آن دا ہول مورالٹی کہیں نہیں ملے گی. آپ کو مورالٹی جنگ میں نظر نہیں آتی, آپ کو مورالٹی قحط میں نظر نہیں آتی. کووڈ میں مورالٹی آپ کو نہیں دکھائی دیتی جب جو ہے لوگوں کے پاس کھانا پینا ختم ہو گیا تھا اور اپنی جان ان کی خطرے میں تھی, آپ کو کوئی مورالٹی نظر نہیں آتی. لیکن یہ مورالٹی جب بھی نظر آتی ہے جب سب کچھ ہندی میں کہتے ہیں نا کشل منگل ہو, تب نظر آتی ہے. تو میرا تو یہی ماننا ہے کہ morality is not because of religion. Religion just put a stamp of approval on it. میں آپ کو اس میں تھوڑا سا پش بیک دوں گا, وہ یہ کہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے, مورالٹی کو ہم نے ٹائم کے ساتھ ایوالو ہوتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن جو تھیسٹک لوگ ہیں ان کا پھر کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ مورالٹی از فکسڈ بائی دیئر اون سرٹن ریلیجنس, لیکن ہیومن اس کو چینج کر دیتے ہیں. پرابلم ریلیجس مورالٹی میں نہیں ہے, پرابلم انسان کی ریلیجس مورالٹی کی پرسیپشن اور انٹرپریٹیشن میں ہے. چونکہ ہم اس کو ٹھیک طریقے سے انٹرپریٹ نہیں کر پاتے تو ہم اس کے اندر اپنے جو ہے رول لگا لیتے ہیں یا کلچر کے لحاظ سے اس کو جو موڈیفائی کر لیتے ہیں. لیکن جو اسکرپچر میں مورالٹی ہے دیٹ از فکسڈ. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کو کوئی مثال دے سکتے ہیں, مطلب کیا اسکرپچر میں کون سی ایسی مورالٹی جو فکس ہے جس کی انٹرپریٹیشن ہم نے بدل لی؟ مثال آئی ڈونٹ نو, جیسے ہمارے اگر ہم اسلام کے لحاظ سے لیں, جیسے جو کانسیپٹ ہے کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے کھانے کے لحاظ سے. مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی اسلام نے یہ فکس کر دیا ہے کہ پورک میٹ جو ہے, سور کا میٹ جو ہے وہ بالکل منع ہے کسی بھی حالات کے اندر, ٹھیک ہے نا. ویل ناٹ کسی بھی حالات میں, اگر آپ اف یو آر ڈائنگ دین اٹس پرمیٹڈ. لیکن بیسیکلی ایک کیٹاگوریکل اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اس میں خدا نے یہ مورل لا فکس کر دیا, اٹس اپلیکیبل ان 99% آف دا سچویشن. لیکن اگر ہم اس کو چینج کر لیں, مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہنا شروع کر دوں جی میں تو اب ایک فارن کنٹری میں رہتا ہوں جہاں پہ مجھے سوشلائز کرنے کے لیے اپنے کریئر پروگریشن کے لیے پوک کھانا ضروری ہے, تو میں مورالٹی کو چینج کر رہا ہوں اپنی ریلیٹیو سچویشن کی وجہ سے. خدا کی مورالٹی چینج نہیں ہو رہی. میں یہاں پہ آپ سے اختلاف کروں گا کیونکہ میرا نہیں خیال کہ پورک کھانا جو ہے وہ ایک مورل حکم ہے. کہ جب پیدا ہوتی ہے, جب انسان کا انسان سے تعلق اور معاملہ ہوتا ہے, ڈائٹری لاز جو ہوتے ہیں وہ پرسنل میٹر ہے. آپ کو کھانا ہے کھائے, نہیں کھانا مت کھائے. آپ اپنے گھر میں جتنی چاہیں شراب پیئے, لیکن آپ شراب پی کے گاڑی نہیں چلا سکتے کیونکہ دوسروں کی جان خطرے میں. تو یہ جو ہے یہ نہیں. اگر میں اس کو یہ کہوں کہ اسلام میں فکس کر دیا کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے اور اس کو آپ چینج کر رہے ہیں, تو دیکھیے یہ تو مطلب مسلمانوں نے خود ہی کر لیا. کہ علامہ شاطبی جو شاید مجھے صدی یاد نہیں کس صدی میں پیدا ہوتے, شاید 11ویں صدی میں ہے وہ, تو انہوں نے ہی آگے کہہ دیا کہ مقاصد شریعت کا مقصد جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, حکم امپورٹنٹ نہیں ہے. تو ہاتھ کاٹنا ضروری نہیں ہے, اب اس کو آپ قید کر دیں. ابھی کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ جب ہاتھ کاٹنے کی سزا آئی تھی اس وقت ہمارے پاس جیلوں کا نظام موجود نہیں تھا لیوانٹ کے اندر, اور اگر جیل تھے بھی تو وہ پرسنل جیل ہوتے تھے, وہ اسٹیٹ کے جیل نہیں ہوتا تھا. یعنی کوئی امیر آدمی ہے, جاگیردار ہے یا کوئی سلیو اونر ہے, اس نے اپنا جیل بنایا ہوا, لیکن وہ اسٹیٹ کا نہیں ہے. اسٹیٹ کے پاس کوئی فنڈنگ نہیں ہے ان قیدیوں کو پالنے کے لیے. لیکن جب تک ہم شاطبی پیدا ہوتے ہیں, جب تک امپائرز وجود میں آ چکی ہوتی ہیں, اسلامک امپائرز, باقی امپائرز, ہم نے کاشتکاری بہتر کر لی ہوتی ہے, ہمارے پاس سرپلس فوڈ ہوتا ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں اب ہاتھ کٹنا ضروری نہیں, اب آپ قید کر لیں. ایسے ہی موت کی سزا کی ایک اور ایولیوشن ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ ہر مذہب میں قتل کی سزا جو ہے وہ موت ہے. لیکن اب اس میں پھر ہیومنز نے اس کو چینج کیا کہ نہیں ہم اس کو عمر قید کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ بھائی آپ کے پاس 2 گواہ آ گئے, آپ گردن اڑا دیں بندے کی. پھر اس میں یہ آنا شروع ہوا کہ نہیں ہو سکتا ہے گواہوں سے غلطی ہو گئی ہو. جیسے جو امریکہ میں جو عمر قید بدلی ہے اس میں ایک خاتون کا میں نام بھول رہا ہوں, انہوں نے اس پہ ریسرچ کی تھی اور انہوں نے ثابت کیا تھا کہ جو آئی وٹنس ٹیسٹیمنی ہوتی ہے کتنی غلط ہوتی ہے. اس میں کتنی زیادہ چیزیں فیبریکیٹڈ ہوتی ہیں جس کا اندازہ ٹیسٹیمنی دینے والوں کو بھی نہیں ہوتا. تو اس کے بعد سے پھر اسٹیٹس نے پھر سزائے موت کو کم کرنا شروع کیا, اور پھر آخر وہ ہوتے ہوتے وہ ختم ہی ہو گیا. بیکاز یو کین نیور پروو ود سرٹنٹی کہ واقعی یہ قتل اس نے کیا ہے, اس وجہ سے ہم اس کی جان نہیں لیں گے, ہم اس کو
عمر قید دے دیں گے. اس عمر قید میں بھی پھر اب دن اور رات گنتے تو جلدی نکال دیتے. خیر وہ جسٹس کی بحث ہو جائے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مورالٹی ایسے ہی ایوالو کرتی ہے چاہے وہ ریلیجس ہو یا وہ نان ریلیجس ہو. تو میں اس کو نہیں سمجھتا کہ کیونکہ اس انسانوں نے اس کی انٹرپریٹیشن کر لی ہے اس لیے وہ مورالٹی بدل گئی ہے. میرا نہیں خیال ایسا ہوا ہے. دا پرابلم ود ریلیجس اسکرپچرز از کہ آپ ان کو بدل نہیں سکتے. میں قرآن میں جا کے ہاتھ کاٹنے کو مٹا نہیں سکتا, تو میں لازمی طور پہ اس کی نئی سے نئی انٹرپریٹیشن کرنے پہ مجبور ہوں گا. تو یہ ایک مجبوری ہوتی ہے جو لوگ ریلیجن کو زمانے کے ساتھ چلاتے ہیں کہ ان کو اس زمانے کے ساتھ اپنے ریلیجن کو الائن کرنا پڑتا ہے. تو پھر وہ ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ چینج کریں. آج آپ ہمارے یہاں دیکھ لیجئے کہ جب تصویر کیمرہ آیا تھا تو حرام تھا. 1980s میں ٹی وی جلاؤ تحریک پاکستان میں شروع ہوئی تھی, لیکن آج جو ہے وہ مباح ہے. آج ہر مولوی صاحب کا یوٹیوب چینل ہے, ہر ریلیجیس آرگنائزیشن کا اپنا ٹی وی چینل ہے. آج وہ مباح ہو گیا, پہلے وہ حرام تھا. تو یہ مورالٹی میں فرق کہاں سے آ گیا؟ دس از ایولیوشن آف ہیومن ریسورسز. جیسے ہی وہ ریسورسز بڑھی ہیں آپ نے اس کو حلال کر لیا. جب وہ اسکیئرس تھی تو وہ حرام تھا. سائیکل چلانا حرام تھا, عورت کا سائیکل چلانا حرام تھا پاکستان بننے کے بعد. لیکن آج جو ہے خواتین سائیکل کیا, وہ تو اب موٹر سائیکل چلا رہی ہیں, جہاز اڑا رہی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, تو بہت اچھی بات ہے. اسلام تو پروموٹ کرتا ہے کہ خواتین یہ کام کریں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ریلیجن میں مورالٹی فکس ہے اور ہم اس کو چینج کر رہے ہیں. دس از نارمل ہیومن بیہیویئر کہ آپ ریلیجن کو آپ کو بدلنا پڑتا ہی ہے بیکاز یو آر چینجنگ. اور ہم نے دیکھا ہے جیسے آپ نے بہت ساری مثالیں دی, انفینٹیسائڈ کی مثال دی آپ نے. سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے جو وارز ہوتی تھیں جب نیشن اسٹیٹ ڈیولپ نہیں ہوئے تھے, کولونائزیشن کی وارز, جیسے رومن چاہ کے فتح کر لیتے تھے دوسرے ملکوں کو, اور ایجپشنس نے کیا اور مسلمانوں نے کیا. دیٹ واز آل جسٹیفائڈ ان دا نیم آف ایکسپینشن, کہ اس پہ اس کو پورا جسٹیفائی کیا جاتا تھا. اٹ واز نیور سین اینی تھنگ رانگ. ابھی بھی جنگ ہوتی ہیں, لیکن ہیومنزم کا کانسیپٹ جب سے ڈیولپ ہوا ہے تو ان جنگوں کو ایٹ لیسٹ برا ضرور سمجھا جاتا ہے, گرچہ کہ انسان ان کو اپنی جسٹیفیکیشن سے کر رہے ہیں, حلال کر لیتا ہے. بالکل حلال کر لیتے ہیں. اگلا سوال یہ فراز, ڈو یو بلیو ان فری ول؟ نو. آپ کے خیال میں فری ول بالکل ایگزسٹ نہیں کرتی, کیوں؟ فری ول ایلوژن ہے. فری ول ہمارا, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمارا جو میں سمجھتا ہوں ہیومن ایکسپیرینس کو, کانشیسنیس کو, کہ وہ ہمارے سب کانشیس برین کی ایک ایلوژن ہے جو کہ ہمیں دی گئی ہے یا ہم نے ڈیولپ کی ہے. اسی طرح فری ول بھی ایک ایلوژن ہے جو ہمیں دی گئی ہے. مطلب اول تو یہ کہ فری ول کی کوئی, جہاں تک مجھے معلوم ہے, ایسے کوئی متفقہ ایگریڈ اپون تعریف بھی موجود نہیں ہے کہ فری ول اصل میں ہوتی کیا ہے. آپ اس کو مان لیتے ہیں, لیکن ہم ہمیشہ ہمارے جو پوری انسان کی جو کہنا چاہیے انٹلیکچوئل ترقی ہے وہ اس فری ول کو قید کرنے میں ہی صرف ہوئی ہے. ہم خود سارے لاز بناتے ہیں اپنی فری ول کو قید کرنے کے لیے. آپ ایک مخصوص رفتار سے زیادہ گاڑی نہیں چلا سکتے. بھائی آپ کی فری ول ہے لیکن اس پہ پابندی ہے. آپ رانگ سائڈ آف دا روڈ, انگلینڈ میں جیسے بہت پتلی روڈیں ہوتی ہیں, آپ نہیں چلا سکتے. آپ کی فری ول ہے لیکن آپ کی فری ول بھاڑ میں جائے وہ نہیں آپ کر سکتے. ایسے ہی جو ہے وہ آپ کی فری ول ہے کہ میں جو ہوں وہ آج فلاں کھانے کے ساتھ میں 10 روٹیاں کھاؤں, آپ نہیں کھا سکتے. آپ کی ول ہوئے تو ہے تو ہوا کرے, لیکن آپ کا اسٹمک جو ہے وہ چھوٹا ہے. اگر جو ہے آپ کا کیمو تھراپی کی وجہ سے آپ کی زبان کا ذائقہ ختم ہو گیا, آپ کی ول ہے کہ آپ فالودہ انجوائے کریں, آئس کریم انجوائے کریں, نہاری پائے انجوائے کریں, لیکن آپ نہیں کر سکتے. تو انسان کی فری ول جو ہے وہ ایک ایلوژن ہے, اور انسان کی پوری انٹلیکچوئل جرنی جو ہے وہ اس فری ول کو یا تو ماڈیفائی کرنے میں یا قید کرنے میں استعمال ہوئی ہے. آپ جتنے بھی مورل لاز لے لیں, آپ لیگل تھیوریز لے لیں, آپ آئیڈیا آف جسٹس لے لیں, اٹ از نتھنگ بٹ لمیٹنگ ہیومن فری ول. تو یہ کہنا کہ فری ول تو ہے, آئی ڈونٹ تھنک وی ہیو فری ول. واٹ وی ہیو از فری وانٹ. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا میں نہیں کروں گا, یہ میں کر سکتا ہوں. لیکن یعنی وہ جو شوپنہر کا بڑا مشہور قول ہے نا, یو کین ناٹ ول واٹ یو وانٹ. آپ یہ نہیں چاہ سکتے کہ آپ کیا چاہیں. یعنی کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل سے مجھے کالا رنگ پسند ہوگا, میں یہ نہیں کر سکتا. اگر مجھے نیلا رنگ پسند ہے تو وہ نیلا رنگ ہی پسند رہے گا, میں اس کو بدل نہیں سکتا. لیکن میں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ میں نیلے کے بجائے کالی گاڑی خرید لوں, یا میں نیلے کے بجائے کالی شرٹ خرید لوں. تو میرے پاس فری وانٹ تو ہے, لیکن میرے پاس فری ول نہیں ہے. Where is the free want coming from? فری وانٹ از ہیومن کانشیسنیس اینڈ ہیومن ایکسپیرینس. کہ اگر آپ کے پاس پہلے سے 4 بلو شرٹ موجود ہیں تو آپ ایک اور بلو شرٹ نہیں لینا چاہیں گے.
تو آپ کہیں گے ہاں مجھے پسند ہے بلو، لیکن میرے پاس 4-5 شیڈز ہو گئے ہیں اس کے، تو اب میں بلیک شرٹ لوں گا. میری پچھلی گاڑی بھی بلو تھی، اس سے پچھلی گاڑی بھی بلو تھی، تو اب میں کالی گاڑی خریدوں گا. تو یہ آپ کا ایکسپیرینس ہے جو آپ کو چینج کرنے پہ مجبور کر رہا ہے. اور فری وونٹ بھی مجبوری نہیں ہوتی، وہ بھی آپ کی مرضی ہوتی ہے. آپ چاہیں تو ایک اور بلو شرٹ لے لیں، آپ کی مرضی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فری وونٹ ہے وہ آپ کو آپ کا ایکسپیرینس دیتا ہے دیٹ یو ہیو دا ایبلٹی ٹو سے نو ٹو فرام ملٹیٹیوڈ آف چوائسیز. آپ چاہیں تو آپ اپنی ٹرین آپ ٹیوب سے لے کے آپ اپنے جاب پہ جائیں لنڈن میں، چاہیں تو آپ ڈرائیو کریں، چاہیں تو آپ بائیسیکل پہ جائیں. تو یہ آپ کو ملٹیٹیوڈ آف آپشنز ہے، آپ اس میں سے چوز کر سکتے ہیں کہ میں یہاں نہیں جاؤں گا فری وونٹ، اور یہاں یا میں یہاں جاؤں گا، یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. لیکن آپ فری ول کے طور پہ چوز نہیں کر سکتے. تو یہ فری ووٹ ہمارے پاس موجود ہے لیکن فری ول ہمارے پاس نہیں ہے. فری ول صرف ایک illusion ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں بہت ساری آپ کے اوپر پابندیاں ہیں، یا تو فزیکل یا مورل یا لیگل یا انٹلیکچوئل. جیسے کہ میں کبھی ایکسپیرینس نہیں کر سکتا کہ فورتھ ڈائمینشن میں رہنا کیا ہوتا ہے، میں نہیں کر سکتا. یہ میری ایک فزیکل لمیٹیشن ہے کہ آئی ایم اے پارٹ آف اسپیس ٹائم فیبرک دیٹ از 3 ڈائمینشنل. تو میں کچھ بھی میں وہ نہیں کر سکتا. تو وہ پھر میں فری کیسا ہو گیا؟ مطلب دس فری ول از ان مائی ویو اٹس اونلی این illusion. آپ شاید رابرٹ سپولسکی کے کام سے ضرور I'm sure you are familiar with this work. یہ نیورو بایولوجسٹ ہیں، پرامیٹولوجسٹ بھی ہیں. پرامیٹولوجسٹ ہیں، جی جی پرامیٹولوجسٹ ہیں بالکل. اور اس کے علاوہ ان کا بہت کام ہے نیورو بایولوجی کے اندر بھی. انہوں نے بالکل فری ول کو ڈینائی کیا ہے. کچھ وہ آرگیومنٹس استعمال کیے ہیں جو آپ نے دی، کچھ انہوں نے مینلی بایولوجیکل ایوولوشنری بایولوجیکل ایگزامپلس بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی ہم کرتے ہیں اٹ ڈپینڈس آن دا منٹ بفور، دا آور بفور، دا ڈے بفور، دا ایئر بفور، ایون بفور وین وی آر بورن. کیونکہ ہماری جو ایپی جینیٹکس ہیں ہمارے برین کے اندر وہ ٹرانسمٹ ہوتی ہیں ڈی این اے کے ذریعے. جب مثال کے طور پہ جب بچہ اپنی ماں کے رحم میں ہوتا ہے، یوٹرس میں ہوتا ہے، تو if mother is under a certain stress یا اس کے اندر کوئی ایسی اسٹریسفل سچویشن میں ہے، تو وہ بچہ بالکل ڈفرینٹلی بیہیو کرے گا اس بچے کے مقابلے میں جس کی مدر ہیڈ اے ویری ویری خوشی اور ویری کمفرٹیبل پریگنینسی. اسی طرح جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں، آپ کو جو ماں باپ جس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، معاشرہ ٹریٹ کرتا ہے، اٹ ٹرینز یور نیورونز، اٹ ٹرینز یور نیورو ٹرانسمیٹر. دیر از بایولوجیکل پروف، ناٹ جسٹ سائیکولوجیکل پروف، بایولوجیکل پروف ہے. تو اس بنا پہ وہ فری ول کو ڈینائی کرتے ہیں کہ جو بھی ہم کرتے ہیں اٹ جسٹ ڈپینڈز آن ہنڈریڈز آف ادر فیکٹرز. لیکن اس میں جو سب سے بڑی اور خاص طور پہ یہ ریلیجن کا بہت بڑا مقدمہ ہے، کیونکہ ریلیجن اسی بات پہ بیس ہے کہ ہمارے پاس فری ول ہے. جو ہم اگر غلط کام کرتے ہیں یا اچھے کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کی سزا یا جزا دی جائے گی مرنے کے بعد. پورا ہر ریلیجن کا مقدمہ، یا جو ریلیجن، ہر ریلیجن تو خیر آفٹر لائف میں بلیو نہیں کرتا، لیکن جو کرتے ہیں ان کا مقدمہ اسی بات پہ کھڑا ہوا ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی کو پھر کیسے ایکسپلین کیا جائے اف دیر از نو فری ول؟ نو، اکاؤنٹیبلٹی تو آپ کے ہیومن ایگزسٹنس کے ساتھ آتی ہے نا، اس کا تعلق فری ول سے تھوڑی ہے میرے خیال میں. کیونکہ آپ اگر ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں تو پھر تو اکاؤنٹیبلٹی آپ کی بنتی ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں کہ بھائی بڑا سپوز کی ایک نہیں، سپوز کی نہیں، میں نام بول رہا ہوں نیورو سائنٹسٹ کا، انہوں نے ایک کیس دکھایا تھا ایک 15 سال کے لڑکے کا جس نے اپنے ماں باپ کو مار دیا تھا. اینڈ دے ور ابیوزیو، اور وہ بہت زیادہ پریشانی سے گزرا تھا. وہ اس کی ماں بھی ایڈکٹ تھی کوکین اور ہیروئن کی when he was in his mother's womb. تو پھر اس کا جو جب سائیکولوجیکل انالیسس ہوا تو اس کے کچھ بھی نہیں تھا اس کے دماغ میں. مطلب وہ بالکل ہی کہنا چاہیے بالکل مینٹلی وہ ڈسٹرائڈ تھا ان ایزیئر ٹرمز. تو اس کو پھر اس نے پیش کیا کہ یہ پھر آپ اس کو قتل کی سزا کیسے دے سکتے ہیں. اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ پھر یہ دیا ان سائنٹسٹ صاحب نے کہ آپ کو سوسائٹی میں رہنا ہے، تو یہاں پہ آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ لوگوں کو ان کے ایکشنز کے لیے اکاؤنٹیبل بنائیں تاکہ ان سے باقی لوگ محفوظ رہ سکیں. کیونکہ جو مین آئیڈیا ہے وہ ہے کو ایگزسٹنس کا ہیومن سوسائٹیز میں، کو ایگزسٹنس وچ از فری آف اوپریشن. تو اگر میں بالکل ہی سادہ الفاظ میں کہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا، تو اسی وجہ سے میرے اوپر یہ آپریشن ہوگی کہ میں کسی اور کے ظلم کا شکار بنوں، چاہے اس ظلم کا قصوروار وہ بندہ نہ ہو، لیکن میں نے بھی کوئی قصور نہیں کیا کہ میرے اوپر وہ ظلم روا رکھا جائے. تو اس لیے اکاؤنٹیبلٹی آپ کو لانی پڑے گی فار دا اسموتھ سیلنگ آف ہیومن سویلائزیشن. کیونکہ اگر آپ یہ اکاؤنٹیبلٹی ہٹا دیں گے تو پھر آپ کی سوسائٹی کام نہیں کرے گی، پھر آپ کا جو کو ایگزسٹنس ہے وہ خراب ہو جائے گا، پھر وہ جنگل سے بھی بدتر قانون ہو جائے گا، وہ بالکل زومبیز لوگ بن جائیں گے کہ ایوری تھنگ گوز دین. تو اس وجہ سے اکاؤنٹیبلٹی تو آپ کو لانی ہے.
یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے جو ہے آپ باقی رولز بناتے ہیں کہ اتنے تیز سے آپ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے، اتنے زیادہ الکوہول آپ کے خون میں ہو تو اس کے بعد آپ گاڑی نہیں چلا سکتے، آپ کی اگر آئی سائٹ ایسی ہو تو آپ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے. تو یہ بھی اسی لیے ڈالی گئی ہیں ٹو سیف گارڈ ادر پیپلز لائف اینڈ پراپرٹی. تو انہوں نے کیا قصور کیا ہے کہ بھائی اگر آپ نہیں سمجھ سکتے کہ اندھا پن کیا ہوتا ہے اور آپ انسسٹنٹ ہے کہ میں گاڑی چلاؤں گا، تو آپ کو گاڑی چلانے نہیں دی جائے گی کیونکہ دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو اسی لیے اکاؤنٹیبلٹی آپ کو لانی ہے. اکاؤنٹیبلٹی اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے پاس فری ول ہے، اکاؤنٹیبلٹی اس لیے ہے کہ یو آر اے سوشل اینیمل. اگر ہم اپنے ایکشنز کے لیے رسپانسبل نہیں ہیں، ایوری تھنگ دیٹ آئی ڈو از بیسڈ آن اے پاسٹ ایونٹ ویدر اٹس 1 سیکنڈ اگو اور 100 ایئرز اگو. تو اگر میں میرے اپنے ایکشنز کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے تو وائی شوڈ آئی بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل؟ بیکاز یو آر ڈوئنگ این ایکشن. جیسے آپ کے پاس کوئی بھی پچھلا آپ کا منٹ، آور، ایئر آپ کی وجہ سے ہو کہ آپ کے پاس وہ ایبلٹی نہیں ہے. لیکن جیسے میں کہ مثال دوں کہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے آئسس جیسے مائنڈ سیٹ میں، گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، اس کی ٹریننگ ویسے ہی ہوتی ہے کہ وہ شدید طور پہ متشدد ذہنیت کا حامل ہے مذہب کے لیے، اور پھر وہ جا کے ٹریننگ لیتا ہے اور اب جو ہے وہ جا کے اپنے آپ کو اڑانا چاہتے ہیں اور آپ اسے روک لیتے ہیں. آپ اسے کیوں روک رہے ہیں؟ آپ اس کو اس لیے روک رہے ہیں کیونکہ اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ بیکاز he had a certain upbringing, because he had a certain training when he was a kid, because he was led to believe with 100% certainty کہ whatever he has been taught is the ultimate truth. یہ اس کو اس بات کا حق نہیں دیتا کہ وہ جا کے دوسرے لوگوں کی جان لے لے. تو آپ اس کو روکیں گے and he will be accountable. تو جو بھی ایکشن وہ ہو رہا ہے آپ اس ایکشن کو روک رہے ہیں، چاہے اس کی وجہ کوئی بھی ہو. وجہ سے تو فرق نہیں پڑنا چاہیے نا، فرق تو ایکشن سے پڑے گا. تو اگر اس کا ایکشن جو ہے وہ ہارمفل ہے تو آپ اس کو روکیں گے چاہے وہ اس کا قصور ہو کہ نہ ہو. That's why you should lock up all rapists. That's why you should lock up all child molesters. چاہے وہ رسپانسبل نہ ہو. ہم ہو سکتا ہے آگے ڈسکور کر لیں کہ جی فلاں جینیٹک میوٹیشن کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بچوں کی طرف سیکشولی اٹریکٹ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم اسے ڈسکور کر لیں، لیکن ہم پھر بھی ان کو جیل میں ڈالیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس وہی ایک تو فری وانٹ کی ہے، ان کے پاس ہے کہ دے ہیڈ دا رائٹ، دے ہیڈ دا ایبلٹی ناٹ ٹو ڈو اٹ. لیکن آپ کہیں گے نہیں جی یہ جینیٹک ہے، یہ تو بھوک کی طرح ہوتی ہے، اس کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. دین دے ڈیزرو ان سائڈ اے سیل. دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو لیو امنگ ہیومنس کیونکہ ان کا ایکشن جو ہے وہ دوسروں کو خراب کر رہا ہے. تو پوائنٹ آپ کا ہے سوشل کوہیژن and people living together and peace and harmony which will overrule even the concept کہ اگر ہمارے پاس free will نہ ہو even then we are responsible for social cohesion. لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ it is the main premise of most of the religion جو سزا اور جزا کا concept ہے. اسی لیے most religious لوگ جو ہیں جب ان سے یہ کہا جائے کہ جی free will exist نہیں کرتی تو they don't believe it. I want to change the topic now as we are heading toward, sort of the end of this wonderful discussion, which I'm thoroughly enjoying. Thank you, sir. No, you're more than welcome, Faraz. Religion نہ ہو زندگی میں، ایتھیزم ہو، الہاد ہو، تو زندگی کا مقصد کیا ہے؟ What is the purpose of life? Life inherently is meaningless. یہ جملہ بالکل صحیح ہے لیکن اس کو سمجھا اکثر غلط جاتا ہے. When we say life is inherently meaningless, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ there is no meaning in life. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ there is no meaning that has imposed upon life. اس کو میں ایک چند مثالوں سے کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، اگر آپ یہ مانتے ہیں تو اس دنیا کی زندگی بالکل میننگ لیس ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. مقصد اصل میں جب ہم کہتے ہیں نا لائف ہیز نو پرپز اینڈ ہیز نو میننگ، وہ ہم بات کرتے ہیں ایک فلسافیکل کانسیپٹ کی کہ مائی ایگزسٹنس ہیز نو پرٹیکولر میننگ بٹ آئی ہیو دا ٹائم، میننگ میرا جو زندگی میں جو میری زندگی ملی ہے، ٹو کریٹ میننگ آؤٹ آف اٹ. اس کو آپ ایسے سمجھیے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو آپ کہیں گے ماں باپ کو کہ یار تم کیوں اس کے لیے اتنے مہنگے مہنگے کپڑے خرید رہے ہو، وہ تو سب چھوٹے ہو جائیں گے. سو ان دا لانگ رن دوز کلوتھز آر میننگ لیس، دوز شوز آر میننگ لیس. وہ 1 سال کے بعد وہ کپڑے نہیں پہن سکتا، وہ جوتے نہیں پہن سکتا کیونکہ وہ بڑا ہو رہا ہے. لیکن جب وہ کپڑے اس وقت آپ اسے پہنا رہے ہیں، وہ جوتے اسے پہنا رہے ہیں، وہ اس کے لیے میننگ فل ہیں، وہ آپ کے لیے میننگ فل ہیں، وہ اس کو پروٹیکٹ کریں گے انوائرمنٹ سے اور آپ کو خوشی دیں گے کہ آپ کا بچہ کتنا پیارا لگ رہا ہے. سو دا میننگ ان دا لانگ رن ہیز نو میننگ، اٹس utterly meaningless. But in the time that you are alive, it is full of meaning. کیونکہ وہ میننگ آپ اسے دے رہے ہیں. اگر ان دا لانگ رن جو ہے یہ کانورسیشن جو میری اور آپ کی ہے یہ میننگ لیس ہے،
اس کا کوئی اس کا مطلب نہیں ہے. یہ گم ہو جائے گی ہزاروں پوڈ کاسٹوں کی طرح جو دنیا میں روزانہ ہو رہی ہے, سیکنڈوں میں ہزاروں پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں روزانہ. لیکن رائٹ ناؤ اٹس ویری میننگ فل ٹو می اینڈ اٹس ویری میننگ فل ٹو یو, بیکاز وی آر ان دس مومنٹ. ان دا لانگ رن آف تھنگس آج سے شاید 10 سال کے بعد یہ کانورسیشن ہم دونوں کے لیے میننگ فل نہیں رہے گی, لیکن دا میننگ از ہیئر اینڈ ناؤ. اور اگلے کچھ ماہ تک, کچھ سال تک اس کی میننگ رہے گی, اس کے بعد ختم ہو جائے گی. تو ان دا لانگ رن لائف ہیز نو میننگ, انہیرنٹلی لائف از میننگ لیس, بٹ یو کریٹ میننگ ایز یو آر لیونگ اٹ. یو کریٹ میننگ ان یور ڈے ٹو ڈے لائف, اپنے جاب میں, اپنے رشتوں میں, اپنے علم میں, اپنی انٹلیکچوئل لائف میں, انٹلیکچوئل ڈسکشنز میں, اپنی محبت میں, اپنی نفرت میں, انجوائمنٹس میں, سوروز میں, وہ اس میں میننگ آتا رہے گا. رائٹ ناؤ فار ایگزامپل میری زندگی میں ویل چیئر کی کوئی میننگ نہیں ہے, بیکار چیز ہے یار, فالتو ہے. لیکن اگر میرے گھر میں میرے بوڑھی والدہ یا والد موجود ہیں, یا میں خود بوڑھا ہو جاؤں, سو دین اٹ بیکمز میننگ فل. سو یہ کہنا کہ لائف از پرپز آف لائف کوئی میننگ فل نہیں ہے, اٹس اے فلوسافیکلی ٹرو اسٹیٹمنٹ, بٹ وٹ اٹ مینز از کہ اس میں کوئی میننگ باہر سے نہیں آئی, کسی خدا نے, کسی کانشیسنیس سے, ہائر پاور نے اس کو میننگ نہیں دی. اس کو میننگ میں دیتا ہوں ایز اے ہیومن بینگ لیونگ ان دس ورلڈ ان اے پرٹیکولر انوائرمنٹ. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یو کریٹ میننگ ان یور لائف ایز یو گو along. یس. تو پھر مجھے یہ بتائیے فراز کہ ایتھیزم جو ہے ایز اے فلاسفی, پہلا کوشچن یہ کیا ایتھیزم از اے فلاسفی ان اٹ سیلف, اینڈ اف اٹ از اے فلاسفی ان اٹ سیلف, کیا یہ لائف کو ایک میننگ پرووائڈ کرتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ایتھیزم کو ہم ایک فلاسفی کہہ سکتے ہیں. ایتھیزم از اے انٹلیکچوئل اسٹینڈ پوائنٹ کہ جہاں آپ کہتے ہیں کہ سو اینڈ سو بلیفس آر ناٹ ٹرو. تو جیسے آپ اس کو کہتے ہیں ناٹ ٹرو, تو آپ کے پاس ایک دوسرا ڈور کھل جاتا ہے سوچنے کے لیے. اور جیسا ہر چیز میں ہوتا ہے, جیسے ہی اگر آپ کہیں گے, جیسے اگر آپ سرجن ہیں اور میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں, تو اگر ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ اس بیماری کا جو علاج ہے وہ سرجری ہے, تو پھر آپ بالکل دوسری طرف سوچیں گے, میں بھی دوسری طرف سوچوں گا, کیونکہ ہم نے میڈیکل ٹریٹمنٹ کا دروازہ بند کر دیا. بالکل ایسے ہی جب ہم کہتے ہیں کہ آئی ایم این ایتھیسٹ, دیٹ مینز آئی ایم سیئنگ کہ ریلیجیس ڈوگما, ریلیجیس ویو پوائنٹ, ہائر اینٹی, وہ سب ایگزسٹ نہیں کرتا, وہ سب غلط ہے. تو اب میرے پاس ایک نیا دروازہ کھل گیا, تو اب میں اس میں سوچ سکتا ہوں. اس میں ریشنالٹی, ریزن, فلسفی, سائنس, یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں ہیومن ایز اے ہیومن ویلیوبل بن جاتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ ایک پرٹیکولر ڈوگما کو ماننے والا ہو. اس میں جو ہے میری زندگی جو ہوتی ہے وہ یہی زندگی ہے, اینڈ آئی بلیو, آئی اسٹارٹ بلیونگ دیٹ دس از دا اونلی لائف آئی ہیو, دیر از نتھنگ آفٹر ورڈس. سو پھر میرے لیے وہ زندگی زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے دوسری زندگیوں کے جو میں پہلے میں جی رہا تھا کہ بھائی کوئی بات نہیں, ابھی نہیں ملا, آفٹر لائف ہے, اس میں یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو ایتھیزم از ناٹ اے فلاسفی, بٹ اٹ گیو رائز ٹو اے ویری ڈفرنٹ فلاسافیکل آؤٹ لک آن لائف اینڈ ریالٹی. دیٹس ہاؤ آئی سی اٹ. اسی سے ریلیٹڈ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ جو اوبیسلی ریلیجنز آفٹر لائف مانتے ہیں, ان کے لیے یہ لائف بالکل میننگ لیس ہے, اور ان کے لیے آفٹر لائف جو ہے وہ دیٹ از where the action really happens. کیا آپ کے خیال میں یہ ایٹیٹیوڈ ہمیں دنیا میں آگے بڑھنے سے یا ترقی کرنے سے روک سکتا ہے یا روک رہا ہے؟ نہیں, اگر آپ بلیو کرتے ہیں کہ there is an after life, وہ آپ کو نہیں روکے گا. نہ اس نے روکا کبھی, مطلب کبھی بھی آفٹر لائف کی وجہ سے ہم نہیں روکے. وہ ہمیں جو چیز روکتی ہے ترقی کرنے سے, وہ یہ روکتی ہے کہ کیونکہ جو بھی مذہب ہے, چاہے وہ کرسچن ہو, جوڈیزم ہو یا اسلام ہو, اس میں going backwards is the kind of primary objective. یعنی ہم جو کہتے ہیں, ڈاکٹر اسرار اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ کے قدموں میں خود کو پہنچانا جو ہے یہ اسلام ہے. جوڈیزم بھی یہی کہتا ہے کہ جی آج بھی ہم بلیک اور وائٹ کپڑے پہنیں گے, اپنے وہ لاکس لگائیں گے, اور ہم فلاں چیز سبت میں ہم یہ نہیں کریں گے. کرسچینٹی بھی یہی کہتی ہے کہ اگر آپ کو عورت کو اگر پیریڈز آ رہے ہیں تو پھر وہ گھر میں الگ سوئے گی, وہ ہاتھ نہیں لگا سکتی, وہ ایک برتن میں کھانا نہیں کھا سکتے میاں بیوی. تو ریلیجن آپ کو ہمیشہ پش کرتا ہے ایک یوٹوپیا کی طرف جو آپ دماغ میں بنا لیتے ہیں. اس کی بڑی اچھی مثال انگلینڈ میں تو میں نے نہیں دیکھی, لیکن امریکہ میں آمش بہت ہوتے ہیں. وہ اپنی 16-17 سینچری کی لیونگ کو رکھتے ہیں, کپڑے وہی پہنیں گے, بگیوں میں جائیں گے, موبائل فون استعمال نہیں کریں گے, گاڑی استعمال نہیں کریں گے, ٹیلی فون ٹی وی استعمال نہیں کریں گے, الیکٹریسٹی استعمال نہیں کریں گے. تو ریلیجن یہاں پہ آپ کو بیکورڈ لے کے جاتا ہے کہ جب آپ انسسٹ کریں کہ میرا جو یوٹوپین ویو ہے, میری جو معراج ہے زندگی کی, وہ ہے 7th سینچری عربیہ, وہ ہے
امریکہ آف 16 سینچری جب آمش ریلیجن پیدا ہوا تھا، وہ ہے ہندوازم جب چندر گپت موریہ کی حکومت تھی انڈیا کے اوپر. تو یہ چیز آپ کو روکتی ہے. جسٹ اے میئر بلیف کہ دیر از این آفٹر لائف، وہ آپ کو نہیں روکے گا. لیکن وہی بات ہے کہ دین یو کین میک این آرگیومنٹ کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. اگر آپ ریلیجن پہ بلیو کریں گے اسٹرانگلی جبھی آپ آفٹر لائف کو بھی مانیں گے تو ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن فلوسافیکل پوائنٹ اف آئی سی کہ مائی کانشیسنیس ول بیکم پارٹ آف اندر سپیریئر کانشیسنیس، جیسے گوتم بدھ کا کہنا تھا کہ بھائی تم خدا میں مل جاؤ گے، وہ ایک کانشیسنیس ہے. یا جیسے آپ نے نظاری شیوں کی مثال دی کہ ایک سمپل خدا ہے، وہ جو شعور ہے، بس ایک خالص شعور ہے، یا ایک پیور ایگزسٹنس ہے، پیور بینگ ہے. ہائیڈگر کی بینگ والی بات میں کر رہا ہوں. تو اس میں آپ جا کے پھر ازم ہو جائیں گے. تو وہ ایک کانسیپٹ ہے. ویسی آفٹر لائف آپ مانیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ آفٹر لائف ہے جس میں جنت ہے، دوزخ ہے، حوریں ہیں، غلمان ہے اور جہنم ہے، اور جو ہے اس میں آپ کو پکڑوں کی طرح تلا جائے گا اور سیخوں میں پرویا جائے گا، وہ پھر ایک الگ ڈوگما ہو جاتا ہے. لیکن میئر فیکٹ کی آفٹر لائف ہے، یہ میرے خیال سے ہمیں نہیں روکے گا ترقی سے. فیئر انف. دنیا کی تاریخ میں آپ جب بھی دیکھیں تو جن ملکوں، جن سویلائزیشنز نے ترقی کی ہے، چاہے وہ ایجپشنز سے، رومن سے، مسلمان کا گولڈن ایج تھا مسلمانوں کا، وہاں پہ ہمیشہ سے ایک پیٹرن دیکھا جاتا ہے کہ دنیاوی ترقی از لنکڈ ٹو دا اکنامکس آف دیٹ سویلائزیشن. رومن جو ہے، رومن سویلائزیشن جب بنا اور اس وقت ان کے پاس معاشی ریسورسز بہت زیادہ تھے. انہوں نے روڈیں بلڈ کی، دوسروں سے لوٹ کر لاتے تھے. انہوں نے اپنی پورا ایک انفراسٹرکچر بلڈ کیا. سیم ود ایجپشنز، سیم ود مسلمز. لیکن جب مسلمان اپنی گولڈن ایج کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اس کو لنک کرتے ہیں اسلامک ٹیچنگ سے، اور یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے اسلامک ٹیچنگ چھوڑ دی اس لیے ہمارا گولڈن ایج جو ہے وہ ختم ہو گیا اور اب ہم جو ہے پستی میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم اسلام کی ٹیچنگ پہ عمل کرتے تھے. اس تھیوری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اس کو لالی پاپ سمجھتا ہوں جو ہمیں دے رہے ہیں پچھلے کئی سال سے، کہ بس چپ چاپ لے کے ایک لالی پاپ لے کے بیٹھے رہو آرام سے، میٹھا میٹھا. یہ بالکل فضول بات ہے. آپ نے 100% درست بات کی کہ ترقی ہوتی ہے اکنامکس سے. مسلمانوں کی گولڈن ایج اس لیے آئی کیونکہ مسلمانوں کے پاس ریسورسز زیادہ تھے. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ کے لوگوں کو زکوٰۃ دینے کے لیے لوگ نہیں ملتے تھے. حضرت عثمان کے زمانے میں ہر کسی کا وظیفہ لگا ہوا تھا. وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ سورس آف انکم کیا تھا. سورس آف انکم تھا پلیجنگ. آپ نے حملے کیے، آپ نے قتل و غارت کیا، آپ نے غلام بنائے، آپ نے ان کی ریسورسز لی، ان ریسورسز کو لے کر آپ نے پھر مدینہ بھیجا. جب سندھ پہ حملہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں اور آپ مسلمان پیدا ہوئے ہیں کیونکہ انڈیا پہ کانکر ہو گیا، تو اس میں بھی جو 6واں یا 7واں حملہ تھا جو بنو امیہ کی طرف سے کیا گیا، اس میں بھی خلیفہ کو راضی کیا گیا 3 گنا مال غنیمت پہ، کہ اس کو کہا گیا کہ میں آپ کو 3 ٹائمز مال لا کے دوں گا، اس لیے آپ مجھے فنڈ کریں اس وار کو. تو یہ جو مسلمانوں کی گولڈن ایج آئی تھی حضرت عمر سے شروع ہوئی تھی، یہ صرف لوٹے ہوئے مال کے اوپر تھی. آج ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ویٹیکن میں جی ایجپشن مونیومنٹس کیوں ہیں، کیونکہ انہوں نے سب وہ چرائے تھے. لیکن ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ اسلام میں گولڈن ایج بھی اسی لیے آئی تھی کہ آپ نے دوسروں سے مال لوٹ کر مدینہ، مکہ میں اور دمشق میں اور بصرہ میں آپ نے بھیجا تھا. تو یہ ہم نہیں کہتے. اکانومی کے ساتھ ہی ترقی ہوتی ہے. اگر کوئی مسلمان مجھ سے یہ پوچھے گا تو میں کہوں گا بھائی اسلام کی کون سی تعلیم، مطلب کس تعلیم پہ جو ہے ترقی ہوئی تھی. اور پھر آپ یہ بتائیے کہ جتنے بھی یہ جابر بن حیان، الخوارزمی، البیرونی، ان کے تو نام مسلمان بھول چکے تھے. ان کے تو نام بھی آپ کو ان مستشرقین نے یاد دلائے ہیں جنہوں نے آپ کے مذہب کو پڑھنا شروع کیا. آپ کی تاریخ آپ تو بھول گئے تھے نا. آج کس کو معلوم ہے کہ البیرونی کہاں دفن ہے؟ آج کون جانتا ہے کہ الخوارزمی کی قبر کہاں ہے؟ لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ امام غزالی کہاں دفن ہے، مولانا روم کا مزار کہاں پہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کہاں پر ہے. تو یہ بالکل احمقانہ بات ہے کہ ہم اسلام پہ عمل کرتے تھے تو اس وجہ سے ہوتے تھے. آج آپ کے پاس معتزلے کا ایک ٹیکسٹ موجود نہیں ہے. معتزلہ کو بالکل مٹا دیا آپ نے، جبکہ وہ عقلی فلسفیانہ تشریح کا، قرآنک ڈوگما کا پہلا اسکول تھا. آپ نے اس کو بالکل مٹا دیا. تو کون سے اسلام پہ عمل کریں؟ کس اسلام نے جو ہے وہ آپ کو. اور پھر مزے کی بات یہ کہ جتنے بھی ہمارے پاس تذکرے ملتے ہیں مسلمان سائنسدانوں کے، کوئی ایک بھی یہ بات نہیں کہتا کہ فلاں چیز مجھے قرآن سے ملی، فلاں چیز کی طرف مجھے اس حدیث نے مجھے راغب کیا. کوئی ایک نہیں کہتا.
ابو علی سینا کی اشفا آپ دیکھ لیں، وہ 10 جلدوں میں ملتی تھی اور ٹیکسٹ بک تھا. ابن خلدون کی آپ دیکھ لیں، سوشلزم پہ اسٹڈیز، البیرونی، الخوارزمی، جابر بن حیان، ان سب کو آپ دیکھ لیں، نصیر الدین توسی. کوئی ایک آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ فلاں چیز مجھے قول امام سے ملی، فلاں چیز مجھے حدیث سے ملی، فلاں چیز مجھے قرآن سے ملی. کوئی نہیں کہتا. تو اس لیے یہ صرف لالی پاپ ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے، کیونکہ آج کا مسلمان جو تھا وہ 200 سال پہلے کے مسلمان سے بھی زیادہ جاہل ہے. وہ نہیں جانتا کہ اس کی تاریخ کیا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کی کتاب میں کیا لکھا ہے، وہ نہیں جانتا کہ صحابہ اور رسول اللہ کی سیرت کیا تھی. وہ یہ بالکل نہیں جانتا. اس لیے وہ یہ لالی پاپ بڑے سکون سے لے لیتا ہے اور اس کو چوستے چوستے بڈھا ہو جاتا ہے. فراز, اٹ واز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. بہت بہت شکریہ آپ نے اتنا ٹائم دیا. سم ویری ویری تھاٹ پرووکنگ آنسرز. اٹ ول بی اے لاٹ آف فوڈ فار تھاٹ آپ کے آڈینس کے لیے, میرے آڈینس کے لیے. جیسے کہ میں نے کہا, لنک میں چھوڑ دوں گا اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کے ویڈیو, آپ کے چینل کے لیے. اینڈ ہوپ فلی ویل ڈو اٹ اگین اف دیٹس اوکے ود یو. ایبسلیوٹلی, اٹ واز اے پلیجر. بہت بہت شکریہ. تھینک یو فراز. بائے بائے. ہیو اے گڈ ڈے.